सातवें केस। दोपहर की चाय वो बाबा के साथ पीता था। अम्मी पास बैठकर उन्हें पिर्च में थोड़ी थोड़ी करके चाय पिलाती, कभी वो खुद कोशिश करता। आज सुबह उसे डाक से पापा की रिपोर्ट्स मौसूल हुई थीं। रिपोर्ट्स उसे इस्लामाबाद के एक अस्पताल भिजवाई थीं। मामूजाद एहसन की पिछले दिनों ही इस्लामाबाद में जॉब लगी थी। रिपोर्ट्स उसी ने वापस भिजवाई थीं और बताया था कि डॉक्टर्स के मुताबिक पेशेंट को कुछ अरसे के लिए एडमिट करना पड़ेगा। मोमिन ने ये रिपोर्ट्स ऑफिस से आकर सबसे पहले रिजवाना पप्पो से डिस्कस की थी। तौफीक को किसके साथ भेजा जाए या कितने अरसे के लिए भेजा जाए? मेरा ख्याल है वो तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हो, और तुम्हारा ये मशवरा मेरे दिल को लगता है कि बजाय तुम्हारे नुदरत को तौफीक के पास होना चाहिए। वैसे भी तुम बता रहे हो कि एहसन ने बाकी मामलात संभालने का ज़िम्मा खुद ले लिया है, यानी आदमी वाली भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन हॉस्पिटल के अखराजात, इलाज वगैरह? मैंने लोन अप्लाई कर दिया है, इंशाल्लाह जल्द अच्छी खबर मिलेगी। उसने रिपोर्ट्स को लिफाफे में डाला। मैं एक बात कहना चाहती हूँ मोमिन, लेकिन पहले ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मेरा दामाद या भतीजा बनकर नहीं, बल्कि बेटा बनकर सुनोगे और मानोगे। मैंने कभी आपको सास नहीं समझा। आप मेरी फुप्पो हैं और मेरे लिए माँ जैसी हैं। आप हुक्म करें। मैंने और जमाल ने अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत वक्त पहले से जेवर बना रखा था। वसीला को उसका हिस्सा अल्लाह पाक नसीब फरमाए, वो अपने साथ ले गई है। मैंने एलिया को जेवर देना चाहा तो नुदरत उसी वक्त जाकर तरहीम का सारा जेवर उठा लाई और ये कहकर वापस लौटा दिया कि इस पर अब उनका कोई हक नहीं, और मैं चाहती हूँ उस तीसरे हिस्से को हम तरहीम की बख्शिश की खातिर एक अच्छे काम पर खर्च कर दें। लेकिन मोमिन ने कुछ कहने की कोशिश की। कुछ मत कहना मोमिन, मैं तो बस यही सोच पाई हूँ कि जिसके लिए बनाया था उसके नसीब में नहीं था, और जो ज़िंदा है लेकिन ज़िंदगी की असल खुशी से आ रही है, उसे जीने के लिए इसकी ज़रूरत है। आप सही कह रही हैं पुप्पो, और मुझे अफसोस हो रहा है कि ये बात मैं अब तक क्यों नहीं सोच पाया। जेवर तो अम्मी के पास भी रखा है, तो क्यों ना पहले उसे बेचकर बाबा के इलाज पर खर्च किया जाए, और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो भरोसा रखें, मैं मांगने से हिचकिचाऊंगा नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अब तौफीक के इलाज में कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरी दुआ है वो अपने पैरों पर चलकर घर वापस आए। तुम बिस्मिल्लाह करो। जी, मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसने फूफो के बढ़ाए हाथ पर अपना हाथ रखा था। चाय। एलिया ने कप आगे किया और वो ख्यालों से चौंका। उससे अब सारी बात पापा और अम्मी को बतानी थी। उसकी अम्मी चाय फ्रिज में डाल रही थीं। मोमिन ने चाय का घूंट लेते यूं ही सरसरी बाबा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। मोमिन ने खुशगवारियत से महसूस करते उन्हें देखे गया। वो सोच रहा था कि बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और तभी तौफीक साहब ने ऑब्रू एलिया की तरफ उठाकर मोमिन को देखा। मोमिन ने कुछ न समझते पहले एलिया को और फिर दोबारा बाबा को देखा। इस बार उन्होंने हल्का सा बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर उठाया और मुस्कुराकर आबरू पर एलिया की तरफ उठाया। मोमिन समझ गया वो एलिया से खुश हैं और उन दोनों को मुस्कुरा कर देख रहे हैं। वो उसे बता रहे थे कि एलिया उन्हें पसंद है। मोमिन भी उनका दिल रखने के लिए मुस्कुरा दिया। क्यों बीबी, है तो है, आपकी तबीयत ठीक है ना? मुसरत ने दूध का ग्लास शहनाज बीबी की तरफ बढ़ाते उनके परेशान चेहरे को देखा तो वो चौंक गई। पहले सर उठाकर हाली हाली नजरों से मुसरत को देखा, फिर एक गहरा सांस बाहर निकाला। शहनाज की परेशानी की वजह अरहम का रवैया बना हुआ था। वो चित्राल से वापस आना चाहता था और शहनाज का वसीला को असियत दे दे दिल ही नहीं भर रहा था। वसीला बहादुर और मजबूत असाब की निकली थी। गुलनाज के साथ से उससे मसलियत कर ली थी। न एहतजाज, न मिन्नत समाजत, न रोना धोना। वो तो हंसते हुए शहनाज की बेबसी को देखती और शहनाज से मिलाती हुई वापस आती। आखिर उन्होंने इतना आसान क्यों समझा था कि वसीला भी एक दिन गुलनाज के साथ रहते बहुत जल्द गुलनाज जैसी पागल हो जाएगी, और फिर वो उस दीवाने को रिजवाना के आगे फेंक आएंगी कि लो अब संभालो इस तोहफे को और बैठ कर रो अपने माजी के उन फैसलों पर जिन्होंने मेरी बहन को ज़िंदगी भर के लिए एक तहखाने की नज़र कर दिया। नहीं, तुम जाओ, देखो अम्मा क्या कर रही हैं। उसे दूध का गिलास भी एक साइड पर रख दिया। मुसरत बाहर निकल गई और शहनाज से बेड के नीचे से एक एक्सटेंशन तार निकालकर छुरी और कैंची की मदद से उसके दरमियान में कोई इंच भर जितनी जगह से प्लास्टिक हटाकर गोल्डन तार को नंगा कर दिया।
कुछ देर बैठकर देखती रहीं, फिर लब भींचकर तय करते पलंग के नीचे डाल दिया। आने वाले कुछ ही दिनों में बाकी मामलात को भी घेर कर उसी 1 इंच के नंगे टुकड़े पर लाना था, और बस फिर सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक होता चला जाएगा। मोमिन 3:30 बजे के करीब घर के गेट पर पहुंचा तो उसी वक्त साथ वाले घर के गेट से कार बाहर निकली। ड्राइविंग सीट पर कामरान बैठा था, साथ वाली सीट पर उसकी मिसेज और पीछे 2 बच्चे। कामरान ने मोमिन को देखा तो हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और करीब से कार निकाल ले गया। मोमिन ने बैक व्यू मिरर में जाती हुई कार को देखा। बज़ाहिर ये एक बहुत ही आम सा मंजर था, जिसको देखने पर सोच की कोई खिड़कियां दरवाजे नहीं खुल सकते थे, लेकिन मोमिन के लाशोर में छुपी एक मरहूमी ने पहले तो अंदर एक खलासा पैदा होता महसूस किया। उसे बड़ी शिद्दत से आज तरहीम की याद आई थी। अगर आज वो जिंदा होती तो वो, तरहीम, उनके दोनों बच्चे भी इसी तरह हंसते खेल खिलाते कार में कहीं घूमने जा सकते थे। और फिर उसे सोच के आते ही एक दूसरा ख्याल, एलिया, जिसने अपनी नासमझी और जज्बातीपन में अपने लिए एक मुश्किल ज़िंदगी का इंतखाब कर लिया था। अपनी आधी अधूरी ज़िंदगी का तसव्वुर करते वो उसे भी कभी फरमोश नहीं करता था। उस कम अकल पर गुस्सा, झुंझलाहट अपनी जगह, लेकिन अफसोस किए बिना भी वो कभी ना रह पाया था। वो भी शायद इन 2 माओं की वजह से हामी भरने पर मजबूर हुई थी। कॉलेज की बेफिक्र ज़िंदगी छोड़कर आज वो 2 बच्चों को संभालने में लगी थी। वो सवाए खामोशी से इन हालात को देखते रहने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। मोमिन ने एक आह भरकर गाड़ी गेट के अंदरूनी जानिब खड़ी की। मोमिन ने अपना लैपटॉप हाथ में लिया, गाड़ी बंद की, और तभी बच्चों के रोने की आवाज़ें कानों में आने लगीं। आज तो दोनों ही रोए जा रहे थे। वो निस्बतन तेज़ कदमों से कमरे में आया तो एलिया आप ही को झुलाते साथ साथ पलंग पर लेटी रोती हुई रीबा के साथ झुंझुना बजा रही थी। क्या हुआ, अम्मी कहाँ हैं? उसने लैपटॉप रखकर आप ही को एलिया से ले लिया। जी, वो मामू को खाना खिला रही हैं। एलिया ने जल्दी से रीबा को गोद में उठा लिया। और ये क्यों शोर कर रहे हैं? बहल क्यों नहीं रहे? जी, वो रीबा को तो शौक है, कार्टून देख रही थी। अचानक लाइट चली गई तो रोने लगी। और आप ही को भूख लगी है, उसका सीरियलैक बनाना है, लेकिन रीबा को अकेला छोड़कर किचन नहीं जा सकती। वो अपनी मजबूरियों की तफसील बता रही थी और मोमिन को उसकी हालत पर शदीद तरस आया। दिल में अपने घर चले आने पर शुक्र भी किया। ओके, तुम जल्दी से इसका सीरियलैक बना लाओ, मैं हूँ इनके पास। वो वहीं बेड के किनारे पर बैठ गया और दोनों को सामने बेड पर बिठा लिया। एलिया इस दौरान तेज़ी से बाहर दौड़ गई। मोमिन ने सोचने के लिए बहुत ही मुख्तसर वक्त लिया। जिस वक्त एलिया चम्मच वाले फीडर में सिरिलैक बनाकर लाई, वो आप ही को लेकर उठ खड़ा हुआ था। रीबा को लेकर मेरे पीछे आओ। वो फौरन ही बाहर निकल गया और एलिया कुछ ना समझते उसके पीछे पीछे आ गई। मोमिन ने अम्मी के कमरे में झांक कर कुछ कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बैठो। उससे हैरत से जमी खड़ी एलिया को देखा तो उसे जल्दी से फ्रंट डोर खोला। मोमिन ने अब्बास को अपने साथ ही बिठा लिया था। गाड़ी बाहर निकालकर जो ही वो सड़क पर आया, दोनों बच्चों को एकदम चुप लग गई। मोमिन के चेहरे पर पहली मर्तबा मुस्कुराहट आई। रीबा के गालों पर आंसू तो थे, लेकिन चेहरे पर खुशी आ चुकी थी। यही हाल अब्बास का था। देख रही हो, उसने आबरू उठाया। घूमने फिरने का मज़ा अब इनको भी समझ में आने लगा है। जी, वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। मोमिन के उछलत में बाहर चले आने की वजह अब वो समझ गई थी। वो बच्चों को सैर करवा के चुप करवाना चाहता था और वही हुआ। दोनों कार के चलते ही बिल्कुल पुरसुकून हो गए थे। आप ही को मुझे दे दे, मैं दोनों को बिठा लूँगी। आप ही को ड्राइविंग सीट पर बर्चुमान देखकर एलिया को घबराहट हो रही थी। मोमिन ने भी कार को साइड पर रोक कर आप ही को एलिया के घुटने पर बिठाया और वो भी बड़ी दावेदारी से उसके पास चला गया। एलिया ने उसका फीडर उसे थमाया तो वो खुद ही उसके चम्मच वाली कैप के जरिए से सिरलक पीने लगा। मोमिन कार को मेयानदम की झीली सड़कों पर घुमा रहा था। एलिया को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो थका हुआ ऑफिस से आया है और खाना भी नहीं खाया। वो इस मुसलसल ड्राइविंग से परेशान हो रही थी, लेकिन मोमिन से कहने की हिम्मत भी नहीं थी। हाला नुसरत का घर करीब है, चलें, बच्चों से मिलकर खुश हो जाएंगी। मोमिन की आवाज़ कानों से टकराई तो एलिया ने चौंक कर सर उठाया। हाला नुसरत के हवाले से बहुत कुछ जहन में घूम गया, जिससे मोमिन बेखबर दिखाई देता था। जी वो,
मामी से पूछ लें अगर। वो बहुत झिझक कर बस इतना कह पाई। अरे अम्मी से क्या पूछना है, हाला है मेरी। मोमिन उसकी बेतुकी बात पर उसे हैरत से देख रहा था। एलिया ने खुद को बहुत मुश्किल में घिरा महसूस किया। ना जाने नुदरत मोमानी ने वो सब बातें मोमिन को क्यों नहीं बताई थीं। पिछले दिनों नुसरत हाला खुद उनके यहाँ आई थी। हालांकि नाराज़ी चूँकि अलानिया और खुल्लम खुल्ला ना थी तो आना जाना भी बरकरार था। अलबत्ता उसमें कमी बहुत आ गई थी। चंद दिन पहले जब वो आई तो एलिया पर 2-3 तंज़िया जुमले भी कसकर गई थी। वो सिर्फ नुदरत मामी को देख कर रह गई थी। मामी चूँकि खुद भी बहुत लिहाज रवा रखने वाली हाथून थी, उन्होंने भी बहन को जवाबन कुछ नहीं कहा था। लेकिन उनके घर जाना एलिया को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो मामी कह रही थी कि वो खुद मुझे लेकर आएंगी खाला के घर, और ये आप ही को भी नींद आने लगी है। उसने जल्दी से बात को दूसरी जाने मोड़ा। गाड़ी से निकलते ही रोने लगेगा। आपने खाना भी तो खाना है, तो हम वापस चले। उसने डरते डरते इजाज़त तलब की और इस बार मोमिन ने भी बिना कुछ कहे गाड़ी रिवर्स में डाल दी। ओके बच्चों, आज के लिए इतनी सैर काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम तुम दोनों को पार्क ले जाएंगे। वो मुस्कुराकर रीपा को देखते हुए अपना प्लान बताने लगा। एलिया ने भी दिल में तरतीब देना शुरू किया कि अगली बार कैसी तैयारी के साथ निकलना है ताकि बच्चे खूब इंजॉय भी कर सकें। वालिद साहब को अचानक ये एहसास हो गया था कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और उनकी ओटिंग भी ज़रूरी है। आ जाओ, बच्चों के लिए कुछ सामान ले लो। मोमिन ने कार को एक सुपर स्टोर के सामने रोका। वो अपनी चादर सर पर टिकाती उसके पीछे चली आई। मोमिन बच्चों के लिए बिस्किट, केक, जूसेस वगैरह जमा करने लगा। एलिया ने भी कुछ ज़रूरी सामान उठाया। तुमने कुछ नहीं लेना? वो करीब खड़ा पूछ रहा था। एलिया ने सर नफ़ी में हिलाया। मोमिन ने काउंटर पर आकर उसे बाहर चलने का इशारा किया। उसके जाने के बाद एक चॉकलेट का डब्बा भी सामान में शामिल कर लिया। इतना तो घर के फर्द की हैसियत से वो बहुत पहले से जानता था कि एलिया चॉकलेट्स की दीवानी है, और वही एलिया आज मुतबर अम्मा बनी जब बच्चों की चीज़ें खरीद रही थी तो चॉकलेट के डब्बे से बिल्कुल ही अनजान बनकर गुजर रही थी। उसके अंदाज चंद माह के अंदर ही बिल्कुल रवायती माओ वाले बन चुके थे। ये बातें मोमिन को बहुत तकलीफ़ देती थीं। वो एलिया से बावजूद कई जगहों पर इख्तलाफ रखने के उसका मशकूर और ममनून भी था। वो उसकी औलाद को जिस मोहब्बत से संभाल रही थी, ये एलिया का उस पर एहसान था। और मोमिन की सोच ये कहती थी कि ये सब एलिया की ड्यूटी हरगिज़ नहीं है, और इसकी वजह ये थी कि वो आज भी एलिया को बच्चों की खाला समझता था। हालांकि माँ समझने की कोशिश भी ज़रूर करता था कि एलिया का हाथ जोड़कर शादी के लिए रजामंद करना उसे भूला ना था। फिर वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को मामा मामा सिखाती नजर आती तो इस हकीकत को कबूल करने की जिद्दोजहद उसे भी करना पड़ जाती कि अब वो इन बच्चों की माँ भी है। वो इस सुहानी बादलों भरी दोपहर में पुलिस स्टेशन से वापस लौट रहा था। घर के बाहर वाले सरसब्ज झलानी कते पर रिमशा और तानिया को खुशगवार मूड में बैठे देखा तो मुस्कुराता हुआ उन्हीं की तरफ आ गया। कैसी हो बेफिक्र लड़कियों? अब तुम्हें क्या बताएं, बेचारी लड़कियों को कैसी कैसी फिक्रें लाहक हैं। तानिया ने एक मसनूई आह भरी। खुल कर बताएं, क्योंकि एक अदद जिम्मेदार और फिक्र करने वाला मर्द इस वक्त बिल्कुल फ्री है। वो आंसीनों के बटन खोलते एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया। तो ये जिम्मेदार मर्द अपनी टफ ड्यूटी में से थोड़ा सा कीमती वक्त अनायत करते हमें मालन जब्बा दिखा लाए। तानिया ने बिला झिझक फ़ौरन ही कह दिया, जिस पर रिमशा को हंसी आई और मुंसिफ का मुंह खुला। घुमाने फिराने के मामले में वो इंतहा का सुसवा क्या हुआ था। आ, वो एक्चुअली ऐसा है कि ज़िम्मेदार तो मैं हूँ, फिक्रें भी खूब लाहक रहती हैं, लेकिन अभी इतना वेला भी नहीं हूँ कि जॉब छोड़कर मालन जब्बा के पहाड़ों पे चढ़ जाऊँ। वो हाथ झाड़ते फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। हाय, तानिया ने आंखें निकाली। यार रिमशा, तुम्हारा भाई तो एकदम ही रूड और बदतहजीब है। जी हाँ, और ये बदतमीज़ रूड आदमी ये चाहता है कि ये दो बेफिक्री और नाशुक्री औरतें बजाय वक्त ज़ाया करने के जल्द अज जल्द किसी काम से लगें और अपने फ़राइज़ को समझें। अच्छा जी, ताने ने तहम्मुल से सुना। और जिम्मेदारी के हवाले से क्या है जान आपके दिमाग में? ये किया ना सयानों वाला सवाल। वो एक बार फिर वापस बैठ गया और बागा उन दोनों को देखने लगा। तो तानिया सरफराज नाजी से पता करवा लिया है, सरदार ईसा
اور اس کے کوئی بھی بندے اب آپ کی کھوج میں نہیں لگے ہوئے۔ سردار عیسیٰ ان دنوں نئے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر انہیں اپنی ریپوٹیشن کو چار چاند لگانے ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا منفی اقدام وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دوسری اہم بات یہ کہ کچھ عرصے پہلے تک جب اس کے بندے تم لوگوں کو تلاش کر رہے تھے تو یہاں میاندم میں ایسی کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ تانیہ نے تکبر سے سر ہلایا۔ یہ تو واقعی خوشائند ہے منصف، اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ میرا ننہالی خاندان تھانہ میں ہے اور ابو کا خاندان بٹ خلا میں، تو شاید ادھر پتہ کروایا گیا ہوگا۔ یہاں میاندم میں صرف یہی ماموں رہتے ہیں اور یہ بھی رشتے کے ماموں ہیں۔ اور تمہارے ذہن میں اب کیا ہے؟ رمشا نے منصف کی پہلی بات کی طرف دھیان دلایا۔ یہی کہ تانیہ کو یہاں دوبارہ کام شروع کر دینا چاہیے اور تم اس کے ساتھ رہو۔ تمہارے ہوتے اسے یقیناً مورل سپورٹ ملے گی، پھر وقت بھی اچھا کٹ جائے گا تم دونوں کا۔ واو، آئیڈیا تو زبردست ہے، کیوں تانیہ؟ رمشا کو حقیقتاً سن کر اچھا لگا اور تانیہ کی لب بھی مسکرا دیے۔ رمشا کا نام لے کر تم نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اوکے، میں امی بابا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ضرور سمجھاؤ تانیہ، بلکہ تم جس پیشے سے منسلک ہو تمہیں تو بول کر قائل کرنا آتا ہے۔ میں دلیلیں اور بحثیں تو زیادہ نہیں جانتا، اتنا ضرور مانتا ہوں کہ زندگی سانس لینے کا نام نہیں، ہر قسم کے حالات میں بہادری سے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام ہے، بھلے تم مجھے بزدلی کا طعنہ دے چکی ہو۔ وہ آخر میں مسکرایا۔ ہو سکتا ہے تم صحیح ہو، لیکن بزدل انسان کسی کو مشورہ تو اچھا دے ہی سکتا ہے۔ سوری، میں نے شاید تمہارا دل دکھایا۔ تانیہ شرمندہ ہو گئی۔ دوستوں کی تنقید پر دل نہیں دکھتا، سوچ کے دروا ہوتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر رکا نہیں، وہ گھر کی اونچائی چڑھتا چلا گیا۔ سخت گرمیوں کی عین تپتی دوپہر تھی۔ تھانہ میں گزرے کئی ہفتوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ نوکر چاکر ڈھور ڈنگر تک سائے تلے آرام کر رہے تھے۔ گرمی پچھلے کئی دنوں سے معمول سے کچھ زیادہ ہی پڑ رہی تھی۔ مسرت سے کھلوا کر شہناز سے گلناز کو اوپر بلوا لیا تھا۔ ارحم کی شادی سے پہلے حویلی میں جو دو نئے کمرے بنوائے تھے ان میں سے ایک ارحم اور وسیلہ کا تھا اور دوسرے میں بس وسیلہ کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ مسرت نے گلناز کے لیے وہیں چارپائی ڈالی، اس کے لیے نیا روم کولر منگوایا اور وہ اب سارا دن وہیں پڑی رہتی تھی۔ تہہ خانے میں ان دنوں وسیلہ اکیلی تھی۔ جانے شہناز کے دل میں بار بار ایک ہی خیال کیوں آتا کہ گرمی کچھ اور بھی غضب کی بڑھے اور وسیلہ کا اسی سے دم نکل جائے، لیکن یہ سوچ بھی بس چند پل کی ہوتی اور شہناز سر جھٹک کر پھر پلنگ کے نیچے پڑے تار کو دیکھنے لگتی۔ اس سخت جان کی طبی موت کا انتظار کیا تو کہیں اس سے پہلے وہ خود ہی جان سے نہ گزر جائیں۔ اس لڑکی کا تو اب انہوں نے ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ اٹھ کر پھر کمرے میں ٹہلنے لگیں، انگلیاں چٹکتے، لب کاٹتے۔ اب تو برابر بس ایک ہی خیال تھا کہ الجھے بکھرے ان سارے معاملات کو آخر کیسے اور کب یکجا کیا جائے۔ 5 ماہ کوئی کم مدت نہیں ہوتی۔ وسیلہ کے میکے والوں نے محض اس کی آواز کے بل بوتے پر اب تک کا وقت تسلی اور بے خبری میں کاٹ لیا تھا، لیکن بھلا کب تک؟ انہوں نے تکیے سے اپنا موبائل اٹھا کر ارحم کو کال ملائی۔ جی، وہ کچھ سست اونگتا ہوا سا ملا۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ شہناز کا لہجہ کچھ سرسراتا ہوا سا تھا۔ ارحم گال کھجاتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ لیا ہے؟ اب سے ٹھیک 2 ہفتے بعد میں تمہیں واپس بلاؤں گی، وقت بھی طے ہوگا، یہاں کا سب کچھ میں دیکھ لوں گی۔ بس تم انہی دنوں میں سے کسی روز اپنی ساس کو کال کر کے کہو کہ تم اور وسیلہ جلد چترال سے واپس آ رہے ہو۔ اچھا؟ ارحم ٹھٹکا۔ یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ کہیں وہ حویلی نہ دھمکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم ان سے کہنا کہ یہاں آتے ہی ہم سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے۔ لیکن یہ بتانا ضروری کیوں ہے؟ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ارے پاگل، تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے یہاں پہنچتے ہی ہم نے اس کی چھٹی کرنی ہے۔ تب خود ہی بتاؤ، اس کے گھر جب اطلاع دیں گے کہ ان کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی تھانہ کی حویلی میں تو شک نہیں کریں گے کہ چترال سے وسیلہ حویلی کب آئی، ان کو بتایا کیوں نہیں گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب تم اور میں خوشی خوشی ان لوگوں کے آنے کی خبر دیں گے تو حادثے کی صورت میں ہم پر شک نہیں جائے گا۔ تم بس میرے کہے پر عمل کرو۔ دن رات سوچ سوچ کر یوں ہی ہلکان نہیں کیے، ہر پہلو پر غور کر چکی ہوں۔
हम्म और वो आपकी बहू, वो कहना मान लेगी आपका? कैसा कहना? शहनाज कुछ समझी नहीं। उसकी अगर अपनी माँ से बात हुई तो वो भी यही कहेगी ना कि हम चित्राल से वापस आ रहे हैं। उसकी नौबत में आने नहीं दूंगी। वसीला को इस बारे में कुछ बताकर उसके कान खड़े नहीं करना चाहती। उसका हल मैंने सोच लिया है। इन 2 ढाई हफ्तों में उसकी माँ से उसकी बात ही नहीं होने दूंगी। अच्छा, वैसे ये 2 ढाई हफ्ते बाद क्यों? आराम को अचानक ही ख्याल आया। मैं तो आपका हुक्म मिलने की देर है, कल वापस आने को तैयार हूँ। आखिर आप लेट किस लिए करना चाहती हैं? कहीं कोई गड़बड़ ना कर बैठे। मैं तो अरे बेटा, मुझे भी देर करके इस मनहूस की सूरत नहीं तकनी। कल अहमद जान आया था। तुम्हारी मामी अपनी बहुओं समेत यहाँ थाने आई हुई हैं। आजकल बड़ी बहू के घर पर है। अहमद जान बता गया है कि अम्मा और बच्चे वगैरह कुछ दिन के लिए हमारी तरफ आएंगे। अब उसी के इंतज़ार में हूँ। वो बस आकर चली जाए, बल्कि थाना के सभी मिलने जुलने वालों से होकर वापस पहाड़ों पर चली जाए, तभी कोई काम करूँगी। जब तक वो इधर होती है, आना जाना खत्म ही नहीं होता। आहा, बात आराम की समझ में आ गई। उसकी माँ वाकई आजकल बस इसी सोच विचार में लगी थी और यकीनन अपना मकसद भी हासिल करके ही दम लेने वाली थी। ठीक है, मैं सब समझ गया। आप बस बाकी के मामलात को अच्छी तरह देखभाल लें। ऐन वक्त पर मुदाखलत कोई नहीं होनी चाहिए, खसूसन ये दादी। उसका भी कुछ सोचती हूँ। शहनाज ने गहरा सांस लेते कॉल ऑफ कर दी। यूं तो कहने को वो चांद रात थी, लेकिन बादलों के दिल मतवातर चांद से छुपन छुपाई कर रहे थे। मोमिन अम्मी अब्बू के कमरे से निकलकर सहन में आया तो थकन से भरपूर अंगड़ाई लेते ऊपर आसमान की तरफ देखा। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि वो बहुत देर तक महवियत से देखे ही गया। कभी चांदनी रातें बहुत खूबसूरत लगा करती थीं। उसने हल्का सा मुस्कुराकर नजर हटाई। अगली सुबह उन्होंने इस्लामाबाद के लिए निकलना था। वो बड़ी देर से अम्मी अब्बू के कमरे में बैठा उनकी तैयारी और दीगर मामलात पर डिस्कस करता रहा था। अब उधर से तसल्ली होने पर जल्दी सोने का इरादा करते अपने कमरे में आया तो एलिया दोनों बच्चों को सुला चुकी थी। यूँ लगता था बच्चे अभी अभी सोए हैं, क्योंकि वो खूब एहतियात से नाइट बल्ब की रोशनी में छोटा मोटा सामान समेटने में लगी थी। मोमिन को अंदर आते देखा तो सामान मेज़ पर रखकर करीब आ गई। आपका बैग मैंने अभी तक नहीं बनाया। मामी कह रही थी पहले आपसे पूछ लूँ। वो नज़दीक आकर भी आहिस्तगी से बात कर रही थी। मुझसे क्या पूछना है? वो मुतअज्जब हुआ। तुम खुद देख लो। जी, वो आप इतने दिनों के लिए जा रहे हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा। मोमिन उसकी बात सुनते वार्डरोब तक चला गया था। वो आहिस्ता बोलने के बायस उसके पीछे पीछे चल रही थी। इतने दिन? वो हैंगर हाथ में लेते हैरत से पलटा। कितने दिन? मोमिन ने उल्टा उसी से पूछ लिया तो वो गड़बड़ा गई। पता नहीं उससे क्यों पूछ रहे थे। मामी ने बताया है 2 हफ्ते तकरीबन। मामी और मामू का तो एक ही बैग था, वो तो हमने दिन में तैयार कर लिया। लेकिन आपका? तो क्या मेरा भी 2 हफ्ते का बनाना है? वो अब कुछ कुछ समझ तो गया था, इसीलिए बात को तौवील दे रहा था। देख चुका था वो बुद्धू लड़की उसका भी 2 हफ्ते का कयाम रोवाना समझ रही थी। जी वही ना, मैंने बैग भी बड़ा निकाला है स्टोर से। वो बात के दौरान दीवार से लगा एक बैग भी खींच लाई। मोमिन ने अंधेरे में अपनी हंसी छुपाई। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से सूट कितने होने चाहिए? उससे चेहरा संजीदा किया। जी वो जहन में कुछ हिसाब करने लगी। 6 तो लाजमी। बिलाहिर उसे इत्मीनान से सर हिलाकर मोमिन को देखा। एक। मोमिन ने हल्का सुरमाई शलवार कमीज हैंगर समेत उतार कर उसके हाथ में दिया, वो भी छोटे बैग में। जी? वो आंखें फाड़े उसे होंठों की तरह देख रही थी। 15 दिनों में सिर्फ एक सूट? 15 दिनों के लिए अम्मी अब्बू जा रहे हैं अहमक। उसे बेआसा एलिया के सर पर उंगलियां जमाई और ऐसा मोमिन से बिल्कुल ही नादानस्तगी में सरसंद हुआ था, जैसे शादी से पहले वो उसकी हरकतों पर फौरी सरजनिश कर दिया करता था। उसके सर पर चपत रसीद करते ही उसे हालिया रिश्ते का एहसास जागा। वो शर्मिंदा सा फौरन वहाँ से हट गया। मैं तो सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। एतवार को सेकंड टाइम तक वापस आ जाऊँगा। वो अब साइड टेबल पर बटुआ वगैरह रखते सरसरी मुतल्ला करने लगा। एलिया मुंह खोले उसकी पुश को बेयकीनी से देखे गई। खुले मुंह का जाविया बेहासा हंसी की वजह से तब्दील हुआ। ये हवर ही इतनी होशाइन थी कि मोमिन सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे थे। वो तो पिछले कई दिनों से एकदम भूजी भूजी सी थी
کتنے ڈھیر سارے دن اکیلے کیسے گزریں گے؟ اچھا، اس کا لہجہ ایک دم ہی خوشگوار ہوا۔ مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا۔ مامی اتنے دنوں سے ہم کہہ کر باتیں کیے جا رہی تھی، ہم نے فلاں دن جانا ہے، ہماری یہ تیاری، ہماری وہ تیاری۔ شکر ہے آپ۔ وہ روانی میں کہتے کہتے مومن کے پلٹنے پر اچانک چپ ہوئی۔ یہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہی تھی۔ مومن کے پورا پلٹنے سے پہلے ہی بڑا بیگ اٹھا کر کمرے سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب اسٹور روم سے چھوٹا بیگ واپس لانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں واپس آ کر اب بنا صلاح مشورے کے خود ہی چیزیں ترتیب دینے لگی تھی۔ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ مومن پلنگ کے کنارے بیٹھا اسے بیگ سیٹ کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے قالین پر بیٹھی اب سپ بند کر رہی تھی۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ مطلب اکیلے کیسے مینج کرو گی؟ نہیں، وہ امی یہاں ہمارے کمرے میں آ جائیں گی تو بس مل کر انشاءاللہ کر لیں گے۔ اب تو 3 ہی دنوں کی بات ہے۔ اس کا لہجہ پھر برداشت ہوا۔ پہلے بھی 3 ہی دنوں کی بات تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ وہ استثاریہ ہنسا تو ایلیا پوری طرح شرمندہ ہو گئی۔ اچھا، اور پھپھو سے یہی کہنا کہ آپ کی وجہ سے میٹرس اس کمرے میں لائی ہوں۔ مومن نے کچھ جھجک کر اضافہ کیا۔ جی؟ وہ پھر کچھ نہیں سمجھی۔ حیرت سے مومن کو دیکھا تو معنی ہیزی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوالیہ جی کا جواب بھی گہری آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ ایلیا نے گھبرا کر نظر ہٹائی۔ جی؟ اس بار جی سوالیہ کے بجائے تابع داری لیے ہوئے تھا۔ مومن کچھ دیر تک بلا وجہ ہی اس کی جھکی پلکوں کو دیکھے گیا۔ پہلے وہ ڈر کر نظریں جھکایا کرتی تو مجرم لگتی اور مومن کو اس کی گستاخیوں پر غصہ آتا تھا، لیکن اب ان جھکی پلکوں کا گریز اور جھجک کچھ الگ ہی تھا۔ جی کہہ کر سر جھکانا بظاہر ایک ذرا سی حرکت تھی، لیکن دونوں کے آپس کے رشتے کو اور بھی شدت سے اجاگر کر گئی تھی۔ وہ اس پر نظریں ہی جمائے ہوئے نہ تھا بلکہ نادانستگی میں اس کے چہرے کے نقوش کو بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی سی لڑکی سمجھدار ہو گئی تھی اور بڑی بھی۔ پتہ نہیں یہ خیال بلا وجہ دل میں کیوں آیا۔ مومن گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میں تمہیں گھر کے لاک وغیرہ لگانے کے متعلق کچھ ہدایات دے دوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو ایلیا بھی فوراً پیچھے دوڑی۔ گھر کے لاک وغیرہ لگانا روزانہ مومن ہی کی ذمہ داری تھی۔ اب 3 دنوں کے لیے یہ کام بھی اسے کرنا تھا۔ باہر نکل کر مومن کی پہلی نظر بے خواستہ ہی آسمان کی طرف گئی۔ چاند روشن تھا۔ بادل کا بڑا سفید ٹکڑا ابھی چاند سے دور تھا۔ کچھ چھوٹی بتلیاں بھی دائیں بائیں منڈلاتی پھر رہی تھیں۔ ایلیا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اوپر دیکھا۔ گہرے سفید بادلوں کے گھیرے میں مکمل چاند کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے چاند اور بادلوں کی شرارتیں بچپن سے ہی بہت بھلی لگتی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی مومن کے پیچھے پیچھے گیٹ تک آئی۔ وہ اسے سنجیدگی سے چھوٹے بڑے دروازے کے تالے اور چابیاں سمجھانے لگا۔ آدھی رات کے بعد کوئی لاکھ دروازہ پیٹتا رہے، گونگے بہرے بن کر سوتے رہنا۔ اپنا کمرہ ان 3 دنوں میں اندر سے بند کر کے سونا۔ باہر سے ان میں کوئی کھٹپٹ، کوئی ایکٹیویٹی خدا نہ خواستہ محسوس بھی ہو تو خاموش پڑے رہنا۔ اگلے چاہے پورا گھر اٹھا کر لے جائیں۔ عزت اور جان کی حفاظت کو اہم سمجھنا چاہیے۔ خود کو خطرے میں ڈالنا نری حماقت ہوتا ہے، سمجھیں؟ وہ تقریر کرتے رک کر پلٹا تو ایلیا ٹکراتے ٹکراتے بچی، کیونکہ وہ ابھی بھی بادلوں کی مستیاں دیکھ رہی تھی۔ اوفو! وہ ایک آہ بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی سنجیدگی کو غارت کرنے میں تو ملکہ حاصل تھی محترمہ کو۔ رات کے گہرے بادلوں نے باہم کھٹ جوڑ کر کے بلحر میاندم کے کئی روزہ خشک موسم کو پورا بھگو ڈالا۔ وہ جاگ تو گئی تھی لیکن بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی پھوار جیسی نم ہوا بے حد بھلی محسوس ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے تانیہ کا دل بجائے کوئی جوش اور تحریک محسوس کرنے کے اداسی کے بھاری پن تلے دبتا جا رہا تھا۔ دل خوش نہ ہو تو موسم کا حسن اور زیادہ چبھن کا باعث بن جاتا ہے۔ تانیہ، جاگ گئی بیٹا؟ امی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ بالوں کو انگلیوں سے سیدھا کر کے سمیٹنے لگی۔ جی؟ وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بستر پر لیٹے کھڑکی کے پار ایک ٹک دیکھتے معلوم نہیں کب پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ امی کو محسوس نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اسے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ دیکھو تو موسم کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں رمشا کو بلا لو، تم دونوں تو کہیں نکلتی ہی نہیں۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے میاندم، روزانہ دیکھنے نکلو تب بھی دل نہ بھرے۔ آپ میاندم کی بات کرتی ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے اور رمشا کے خیالات تو چوٹیاں سر کرنے کے بنے ہوئے تھے،
پر اس کا وردی والا بھائی مانتا ہی نہیں۔ تانیہ نے ہنس کر اپنا موڈ تبدیل کیا۔ کیوں؟ کیا کہتا ہے منصف؟ ختیجہ سرفراز منصف کے ذکر پر بڑی اطمینان سے مسکرائی تھیں۔ تانیہ نے اس وقت محسوس نہیں کیا۔ بہت روکھا اور سڑو ہے قسم سے۔ ہم نے مالم چپا جانے کی بات کی تو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی ڈیوٹی بھی تو کتنی ٹف ہے، ٹائم کہاں سے بچتا ہوگا؟ سائٹ تو ایسے لے رہی ہیں جیسے مائیں بیٹوں کی لیتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بستر سے نکل آئی۔ ختیجہ نے کچھ دیر اس کی فش کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ اور اگر بنانا چاہوں بیٹا تو؟ وہ کچھ نہ سمجھتے واپس پلٹی۔ مطلب؟ مجھے منصف بہت پسند ہے، پھر اس کی جاب، مجھے تو اس کا ہماری زندگی میں آنا اللہ کی کوئی مدد لگتا ہے۔ تم پر منڈلاتے سارے خطروق کے سائے ٹل جائیں گے اگر تم ہاں کہو تو۔ تو یہ سوچے بیٹھی ہے میری ماں۔ وہ دوبارہ ان کی قریب بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ منصف اگر پولیس والا نہ بھی ہو تو اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ اس کا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہوگی۔ آپ ساتھ میں پولیس پروٹیکشن والی بات شامل کر کے مطلب ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا نہیں دیتی پولیس والا حوالہ؟ تب تو تمہیں پسند ہے نا؟ جی بہت پسند ہے، لیکن جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسی کوئی بات نہیں۔ اسے پیار سے انگلی ماں کی ناک پہ رکھی۔ اچھا تو اب سوچ لو، میں چاہتی ہوں خود ہی رمشا سے بات کروں۔ مجھے تو ہر لحاظ سے یہ رشتہ تمہارے لیے آئیڈیل لگتا ہے۔ ختیجہ سرفراز اب پرجوش دکھائی دیتی تھیں۔ تانیہ نے اس مرتبہ سنجیدگی سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جو ہماری ظاہر کی آنکھ ہے نا امی، اس کی جمع تفریق بھی بہت سیدھی سیدھی ہوتی ہے۔ شکل و صورت، عمر، ذات پات، اونچ نیچ کے سیدھے سیدھے کچھ حساب ترتیب دیے اور کسی کو بھی کسی کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ ہر انسان اندرونی طور پر پورا ایک الگ جہان ہوتا ہے جسے ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنا قطعی ناممکن ہے۔ آپ منصف کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، نہ ہی منصف مجھے اس طرح جان سکتا ہے جیسی میں ہوں۔ جلد بازی کا ایک نتیجہ ہم بھگت چکے ہیں، اب آپ کسی عجلت میں نہ پڑیں۔ تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے تانیہ، لیکن اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالو۔ جہاں روزانہ کئی رشتے بنتے ہیں، کئی ملاپ ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کیونکہ کچھ فیصلے قدرت پر چھوڑنے ہی پڑتے ہیں۔ جو ہو چکا اسے بھول کر ہم سب نے آگے بھی بڑھنا ہے اور نئے فیصلے بھی کرنے ہیں۔ زندگی ایک جگہ رکنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا میری ماں، اسے ہنس کر ہاتھ چھوڑے، آپ کی تقریر کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اب میں کہیں باہر نکلنے کے لیے تیار ہو چکی ہوں۔ رمشا اگر فری ہے تو یہاں چھوٹے بازار تک ہو آتے ہیں، مجھے کچھ چیزیں بھی لینی ہیں۔ اسے خود ہی ماں کے سنجیدہ موضوع کو دوسری جانب پھیرا اور اس بار وہ بھی مزید کسی بحث سے بڑے باہر چلی گئیں۔ بڑھیا سو رہی تھی نا؟ شہناز سے اونچے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے رک کر مسرت کی طرف دیکھا۔ جی بی بی، وہ گہری نیند میں تھی۔ نماز کے بعد دن چڑھے تک قرآن پڑھتی ہیں نا، تو ناشتے کے بعد ایسے ہی بے سود سوئی ہوتی ہیں۔ اچھا میں کمرہ کھولتی ہوں، تم اس دوسرے کمرے سے وسیلہ کے جہیز والا بڑا سوٹ کیس نکال لاؤ اور دیکھو گلے ڈسٹرب نہ ہو۔ جی بی بی ابھی لاتی ہوں۔ وہ احتیاط سے ساتھ والے کمرے میں دوڑ گئے۔ شہناز نے وسیلہ کے کمرے میں آ کر کھڑکیاں کھولیں، پردے ہٹائے اور وارڈروب سے اس کے 10-12 سوٹ نکال کر بیڈ پر ڈالے۔ مسرت بڑا سوٹ کیس لے کر آئی تو شہناز نے اسے کپڑے طے کر کے سوٹ کیس میں ڈالنے کو کہا اور خود تولیا، کچھ شالیں اور ڈریسنگ ٹیبل سے میک اپ وغیرہ کا کچھ سامان سمیٹ لائی۔ ایک چھوٹا سوٹ کیس اور بھی بنا کر یہیں دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اس دن پھر یوں لگے گا کہ ابھی ابھی وہ لوگ سفر سے لوٹے تھے۔ وہ ہونٹوں پہ انگلی بجاتے ساتھ ساتھ جوتے، کچھ پرس اور دیگر سامان اکٹھا کرنے لگی۔ ہم لوگ کل آ رہے ہیں بی بی؟ مسرت نے ہاتھ روکا۔ نہیں، ابھی تو کچھ دن ہے ان کے آنے میں، بس میں ابھی سے کام شروع کر رہی ہوں تاکہ کوئی چوک نہ ہو جائے۔ روزانہ یہاں آ کر دیکھا کروں گی۔ اور ایک منٹ، شہناز سے گیلے ہاتھ صاف کر کے موبائل اٹھایا، منہ پر انگلی رکھ کے مسرت کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم رضوانہ بھابھی، کیسی ہیں؟ شہناز سے پل میں لہجے کو مٹھاس سے بھرپور اور خوشگوار بنایا۔ وعلیکم السلام، جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسی ہیں بھابھی؟ رضوانہ جیٹھانی کی آواز سن کر سوتے سوٹ بیٹھی۔ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں، اور آج تو تمہیں خوشخبری کی خبر سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھیں۔ رضوانہ نے ہاتھ دل پہ رکھا
وسیلہ کے ہاتھ سے خوشی کی خبر آئی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ جی جی، ہمیشہ خوشی کی اچھی اچھی خبریں ہوں، سنائے۔ وسیلہ اور ارحم خیر سے واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، سچ؟ رضوانہ کا لہجہ کپ کپا سا گیا۔ مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی نصرت کو دیکھا اور وہ کچھ نہ سمجھتے خاموشی سے نند کو دیکھے گئی۔ کب آ رہی ہے وسیلہ؟ بس یہی کوئی 10-12 دنوں تک کہہ رہے تھے، اگلے ہی دن میاندم روانہ ہو جائیں گے۔ شہناز نے ضروری بات بھی اجلت میں پہنچا دی تاکہ رضوانہ اپنے یہاں آنے کا ذکر نہ چھیڑ سکے۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں بھی سوچ رہی تھی بہت دن ہوئے وسیلہ کا فون نہیں آیا۔ ارے ہاں، آپ کو کال تو وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی۔ شہناز ایک دم کھلکھلا کر ہنسی، کہتی ہے امی کو سرپرائز دوں گی اچانک جا کر۔ اچھا؟ رضوانہ بھی زور سے ہنسی۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن وہ تو بچی ہے، ماں کے دل کا حال کہاں سمجھ سکتی ہے۔ میں نے سوچا تمہیں اپنی طرف سے ضرور بتاؤں گی۔ بہت اچھا کیا بھابھی، آپ کا بہت شکریہ۔ ارے نہیں بھائی، شکریہ کیسا؟ بس اب بہت دن بیٹی کو اپنے پاس رکھنا، جی بھر کے باتیں کرنا۔ شہناز سے لہجے کی لگاوٹ کو برقرار رکھتے اجازت لے لی۔ ابرو اٹھا کر شرارت سے نصرت کو دیکھا جو انگلیوں کے اشارے سے مالکن کی بہترین ایکٹنگ کی داد دے رہی تھی۔ شہناز سے کہکا لگا کر موبائل دور پھینکا۔ سب کچھ عین پلاننگ کے مطابق ہوتا جا رہا تھا۔ اب اگر 1.5-2 ہفتے وسیلہ ماں کو کال نہ بھی کرے تو اگلوں نے فکریں سوار نہیں کرنی تھیں۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، ایک دم صحیح۔ توفیق صاحب اسلام آباد کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے تھے۔ مومن 2 روز کی چھٹی لے کر امی اور بابا کے ساتھ خود اسلام آباد گیا تھا۔ اس کے لیے وہاں جا کر ہر چیز کو دیکھنا سمجھنا بہت ضروری تھا، تبھی اس کی تسلی ممکن تھی۔ بابا کو علیحدہ روم دیا گیا تھا، وہاں امی کا رہنا بھی آسان تھا۔ احسن نے بھی اپنی روٹین سے آگاہ کیا، وہ روزانہ سیکنڈ ٹائم ان کے پاس آ سکتا تھا۔ اس کی رہائش ہاسپٹل سے زیادہ دور نہ تھی۔ مومن ان کی طرف سے تسلی ہونے پر تیسرے روز واپس میاندم آ گیا تھا۔ اس کے بابا کو فی الحال 15 دن کے لیے ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اس دوران ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہونے تھے اور کچھ چیک اپ۔ اس کے بعد ڈاکٹر سے بتانا تھا کہ ان کے کیس میں بہتری کے کتنے چانسز ہیں۔ چھٹی ملنے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا پھوپھو۔ مومن کپڑے بدل کر پھوپھو کے پاس انہیں اسلام آباد کا تفصیلی حال دینے کے لیے آ بیٹھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سفر سے لوٹا تھا۔ ایلیا بھی دونوں بچوں کو لیے وہیں آ بیٹھی تھی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ بس مجھے آپ سب کی فکر تھی، یہاں اکیلے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا، اسپیشلی باہر کے کام وغیرہ۔ پہلے ویسے میں نے یہ سوچا تھا کہ حالہ نزہت اور عروبہ سے کہہ دوں، وہ یہاں ہوتی تو مجھے کافی تسلی رہتی۔ عروبہ کافی سمارٹ ہے، اپنے گھر میں سبھی باہر کے کام کاج خود نپٹا آتی ہے۔ تو پھر کہاں کیوں نہیں؟ رضوانہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ امی نے روک دیا۔ مومن نے کندھے اچکائے جیسے وجہ معلوم نہ ہو۔ کہتی ہیں آپ لوگ خود دیکھ لیں گے۔ ہاں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بس دعا ہے توفیق صحت پا کر آئے۔ آمین، ایلیا اور مومن نے ایک ساتھ کہا اور مومن نے ایک نظر ایلیا کو دیکھا۔ اور پیچھے سب ٹھیک رہا؟ وہ اب ڈائریکٹ ایلیا سے سوال کر رہا تھا۔ جی، اسے دیکھے جانے پر گڑبڑا کر سر ہلایا۔ کوئی آنا جانا؟ نہیں، بس یہ ساتھ والے ہی آئے تھے، رضوانہ ہی بتانے لگی، لیکن مومن ایک دم چونکا تھا۔ کون؟ ارم آتی رہی تھی، پوچھ رہی تھی کچھ باہر کا کام ہو تو کامران سے کہہ دے، بلکہ شاید شوہر نے ہی کہلوا بھیجا تھا کہ کچھ چاہیے تو بتا دے۔ تو کچھ منگوایا تو نہیں؟ اس سے بے حادثہ ایلیا سے پوچھا، جس پر رضوانہ نے حیرت سے دیکھا۔ مومن نے فوراً اپنا انداز بدلا۔ میرا مطلب ہے میں ضرورت کا سب سامان اسی لیے دے گیا تھا کہ کسی اور سے کہنا نہ پڑے۔ جی کچھ نہیں منگوایا، ایلیا نے بھی عام انداز سے مطلع کیا، اور معلوم نہیں کیوں پر مومن نے دل ہی دل میں اپنے واپس چلے آنے پر شکر ادا کیا۔ یوں ہی اچانک ایک خیال سا آیا کہ اگر 15 دنوں بعد وہ واپس آتا اور پیچھے کامران ان سب سے کھل مل چکا ہوتا تو ذہن میں اس سوچ کے آتے ہی ناگواری کی ایک لہر سی ٹکرائی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں باہر کے کام اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتی؟ کچھ دیر بعد وہ اس کے سر پہ کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ مومن نے اینک اتار کر نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں ایلیا کو دیکھا۔ مطلب میں بازار سے ہر چیز خود جا کر لا سکتی ہوں، مجھے گاڑی چلانا بھی آتی ہے۔
چیزوں کے ریٹ وغیرہ بھی پتہ ہیں، اس نے اپنی طرف سے اطلاع دی۔ تو میں نے کب کہا؟ مومن نے کندھے اٹھائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، لیکن آپ کو یہ پتہ بھی تو نہیں ہے نا کہ میں بھی ہر کام کر سکتی ہوں۔ باہر کے لوگ آپ کو اسمارٹ لگتے ہیں، گھر والوں کی کارکردگی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ منہ پھلا کر کھڑی تھی۔ مومن کو یاد آیا کہ لفظ اسمارٹ اس نے کچھ دیر پہلے استعمال کیا تھا، اور شاید اسے یاد آ گیا کہ عروبہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ کسی اور کی تعریف کا مطلب آپ کی برائی کرنا نہیں ہوتا۔ مومن نے جھٹک کر اخبار عین آنکھوں کے سامنے کیا۔ مقصد اس وقت صرف اپنی بے حادثہ ہنسی چھپانا تھا۔ ایلیا کی جیلیسی کسی طور چھپ نہیں پا رہی تھی، اور مومن کے اندر ایک نامعلوم سا نیا نیا احساس جاگا تھا۔ حالانکہ اندر سے آتا اصل جواب کچھ یہ تھا کہ عروبہ کہیں بھی آئے جائے اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی بیوی بازار میں اکیلے سامان لیتی پھرے؟ نو، نیور۔ وہ اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں پایا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہ اب وہ اسے بیوی سمجھنے لگا تھا۔ اور جو حسد ایلیا کے لہجے سے عروبہ کے لیے ظاہر تھا، کچھ اسی انداز کی جیلیسی اب سے تھوڑی دیر پہلے کامران کے نام پر اس نے بھی اندر پیدا ہوتے محسوس کی۔ لیکن وہ اپنے سامنے ہار ماننے سے ہچکچاتا تھا۔ یہ کچھ نہ سمجھ میں آتے انوکھے سے احساس تھے جو اسے بھی چونکا رہے تھے، سوچنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن وہ خود ہی ان کی گہرائی میں جانے سے گرزاں تھا۔ کبھی فرصت کے وہ لمحے خود کو دیے ہی نہیں جن میں انسان خود اپنے آپ سے کچھ سوال جواب کرتا ہے۔ وہ آئینے سے نظریں چرانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ بہت عام، سیدھا سادہ، فارمل اور لگا بندھا سا رہے۔ اندرونی طوفان بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ ان سے نپٹنے کے معاملے میں انتہا کا بزدل تھا۔ حتیٰ کہ بے حادثہ در آتی ہنسی تک اسے ایلیا سے چھپا لی تھی۔ تمہیں تانیہ کیسی لگتی ہے منصف؟ رمشا نے ٹی وی کو والیوم کم کرتے کچھ اچانک ہی پوچھ لیا، جس پر منصف نے پھنویں اٹھا کر عجیب سی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ کیسا لگنا چاہیے؟ بس جیسے باقی سب لڑکیاں ہوتی ہیں؟ نہیں ہے، عام لڑکیوں سے تو وہ بہت ہی ہٹ کر ہے۔ شکل و صورت تو اللہ پاک کی دین ہے، تانیہ کے پاس الحمدللہ اس کی بھی کمی نہیں، لیکن اس کا اسٹائل، بولنے کا انداز، پہناوا سب باقیوں سے ہٹ کر ہے۔ واہ، لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کی اتنی تعریف! منصف نے شرارت بھرا طنز کرتے توجہ مکمل اس کی باتوں کی جانب مبذول کی۔ مجھے بھی تم عام لڑکی سمجھنے کی بھول مت کرو، کیا سمجھے؟ رمشا نے ایک ادا سے ناک کے نیچے انگلی ٹچ کی۔ ہاں، دیہاتوں سے اٹھ کر جب لڑکیاں شہر میں آتی ہیں تو بہت ہنس سکتی ہیں۔ منصف نے کہکا لگایا۔ رمشا نے گھور کر دیکھا۔ منصف تو اس کی ایک بھی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ ارے تم وہ سب چھوڑو نا، تانیہ کیسی لگتی ہے یہ بتاؤ پلیز۔ یار کیسا لگتا ہے، بس جیسے تم میمونہ یا ہیں؟ رمشا نے سخت ناگواری کا تاثر دیتے لمبی سی ہینگی۔ ہم تو بہنیں ہیں پاگل، ہم سے کیا موازنہ، وہ تو دوست ہے تمہاری۔ ہاں لیکن مجھے تو زیادہ فرق نہیں محسوس ہوتا۔ اسے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ بھائی تم ذرا سنجیدگی سے غور کرو، مجھے تو لگتا ہے ہمیں جلد از جلد اسے اپنی بھابھی بنا لینا چاہیے۔ وہ بھی پولیس پروٹیکشن میں آ جائے گی، اور تمہارے ماتھے کی شکنیں بھی شاید کچھ کم ہو جائیں۔ وہ اب شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ تانیہ سے تو کوئی بات نہیں کی اس بارے میں؟ وہ بنا کوئی خوشگوار تاثر دیے سیدھا ہو بیٹھا۔ نہیں لیکن بس پھر اپنے بیتوں کے خیالوں کو اپنے تک رکھو۔ بلکہ وہ کچھ دیر رکا۔ اپنے دماغ کو بھی صاف رکھو، کسی اور سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیا سمجھی؟ یہی کہ ایک نمبر کے بدھو ہو تم۔ وہ ناک سکیڑ کر کمرہ ہی چھوڑ گئی۔ پچھلے دنوں وہ تانیہ کے گھر گئی تو حتیجہ آنٹی بہت دیر تک ان کے حالات وغیرہ پوچھتی رہی تھی۔ رمشا کو نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ آنٹی کے سوالات کی وجہ کچھ خاص ہے، اور وہ خاص وجہ ظاہر ہے کہ بہت واضح اور سمجھ میں آنے والی تھی۔ جب سے تانیہ ملی تھی اس کے خیالات بھی کچھ اسی قسم کے ہی تھے۔ ماضی میں منصف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے مداوے کے لیے آخر ان بہنوں نے ہی کچھ سوچنا تھا۔ اس نے سوچا اگلی بار بجائے منصف سے کچھ کہنے کے وہ میمونہ سے بات کرے گی، کیونکہ تانیہ سے آئیڈیل لڑکی تو منصف کے لیے اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مومن بڑی دیر سے لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کرتا رہا تھا۔ بڑی دیر بعد ایک انگڑائی لے کر کمرے کا جائزہ لیا۔ عباس ایلیا کے پاس ہی سو گیا تھا۔ وہ لینے کے لیے اٹھا لیکن ایلیا نے روک لیا۔ کوئی نہیں، ادھر ہی سونے دیں۔ اتنے سے سنگل میٹریس پر؟ بعد میں وہاں سلا دیں گے، اسے حل بتایا، اور مومن بھی سر ہلاتے اپنے کام میں لگ گیا۔
لیکن پھر اتنا بزی ہوا کہ کوئی گھنٹہ بھر بعد آپ ہی کا خیال آیا۔ کمرے کا نائٹ بلب آف ہی تھا، ہلکی سی روشنی لیپ ٹاپ کی وجہ سے پھیلی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بچوں کے نزدیک آیا۔ عباس اور ریبا پھیل کر سوئے ہوئے تھے، جبکہ ایلیا ان کے پیروں کی طرف سمٹ کر آڑی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے جھک کر جلدی سے آبی کو بازوؤں پر لیا اور جا کر بیڈ پر سلا دیا۔ وہ بھی اتنی گہری نیند میں تھا کہ منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ مومن اسے سلا کر واپس آیا۔ ایلیا بچوں کی طرح بے خبر سو رہی تھی۔ آبی کو وہاں سے ہٹا لینے کے بعد اب جگہ تو نکل آئی تھی، لیکن ایلیا کو اس بات کی کہاں خبر تھی؟ وہ اسی طرح تنگ جگہ پر سوئی ہوئی تھی۔ مومن نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اسے ریبا کے پہلوؤں میں سیدھا لٹا سکے، لیکن پھر کھینچ لیا۔ گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھے اس نے ایلیا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتی تھی، ڈرتی تھی اس سے، جبکہ وہ کچھ دن ہوئے کام کاج کے دوران اسے چوری چوری دیکھنے لگا تھا، کبھی غصے کی آڑ میں، کبھی کسی کام کے بہانے۔ پھر اپنے آپ سے سوال کرتا کہ مومن احمد کیا دیکھتے ہو؟ جواب آتا بس صرف اتنا یقین کرنے کی کوشش کہ یہ دوڑتی بھاگتی بچوں کو سنبھالتی یہاں وہاں سہولت سے اس کے کام کرتی لڑکی اب اس کی بیوی ہے۔ کیا واقعی صرف اتنا ہی؟ مومن نے سوئی ہوئی ایلیا کو دیکھتے خود سے پہلا سوال کیا۔ اور ابھی جو وہ تنگ جگہ پر مشکل سے سوئی ہے تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں نرم دل ہوں، اس نے خود کو جواب دیا اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ پلٹ کر دیکھا، اس بے خبر کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ مومن نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ کمبخت نہ جانے ایسی رفتار سے کیوں بھاگ رہا تھا؟ اسے کھل کر ایک سانس چھوڑتے بستر سنبھالا، سیدھا لیٹتے چھت کو گھورا، نیند غالب ہونے کی دعا مانگی، کیونکہ وہ خود کو کسی قسم کی نئی سوچوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے متعلق کچھ بھی نہیں سوچنا تھا، ابھی سب کچھ ایسا چل رہا تھا ویسے ہی رہنا چاہیے، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے کوشن میں زبردستی اپنا منہ چھپا لیا، حالانکہ کہیں کوئی تبدیلی ضرور تھی جو دھیرے دھیرے رونما ہو رہی تھی۔ موبائل پر راشد کی کال آ رہی تھی۔ منصف کا دل بے حادثہ کچھ الگ انداز میں دھڑکا اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے باہر نکل آیا۔ کہو راشد، کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ ہاں یار، وہ تمہیں بتانا تھا کہ ارحم ابھی کچھ دیر پہلے چترال سے تھانہ آنے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ اچھا، مطلب ارحم اور اس کی بیوی؟ بیوی؟ راشد اچنبھے سے رکا۔ نہیں تو، خرم سے بات ہوئی ہے، وہ وہیں چترال میں ہوتا ہے، اس نے ارحم کے ہاتھ تھانہ کچھ میوہ جات وغیرہ بھیجے ہیں، بتا رہا تھا ارحم اکیلا ہی جا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ولیمے کے دن بیوی سمیت یہاں سے گیا تھا اور غالباً اتنے ماہ بعد اب ہی واپس لوٹ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، مہینوں سے وہ ادھر نہیں تھا، تو بیوی کو ساتھ ہونا چاہیے۔ منصف کا دل خالی خالی ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یار، مجھے تو جو ہی اطلاع ملی میں نے تمہیں کال کر دی۔ کیا پتہ خرم نے اس کو سامان کب اور کہاں دیا؟ تب ساتھ نہیں ہوگی، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ راشد کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ ہاں بالکل، اوکے یار، بہت شکریہ، تم نے میری کافی ہیلپ کی ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یار ہو میرے، کسی بہانے سے بھی یاد کر لو، خوشی ہوتی ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ راشد نے محبت سے کہتے اجازت لے لی اور منصف نے نچلا لب چباتے کچھ دیر تک رک کر راشد کی خبر پہ غور کیا، کچھ سوچا، پھر ٹائم دیکھا اور میمونہ کو کال ملا دی۔ منصف؟ اسے نمبر اٹھاتے حیرت سے دہرایا۔ منصف کو سخت شرمندگی ہوئی کیونکہ میمونہ کا لہجہ بتاتا تھا وہ سو رہی تھی۔ اوہ سوری یار، تم شاید سو رہی تھی۔ ارے نہیں بھائی، شہر کو سلاتے ذرا سا اونگ آ گئی، ابھی تو بہت سے کام سمیٹنے ہیں، اچھا ہوا جاگ گئی۔ تم کہو، سب خیریت ہے؟ ہاں، وہ تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، اور دیکھو، میری بات دھیان سے سن کر اس پہ عمل بھی پوری سنجیدگی سے کرنا، بلکہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہنا۔ کیا ہوا منصف؟ میمونہ پریشانی سے پوری اٹھ بیٹھی۔ پریشان مت ہو، بس میرے پیشے کی مجبوری سمجھ لو، مجھے ایک مشکل میں تمہارا ساتھ درکار ہے، تمہیں میں باقی کی تفصیل شاید بعد میں کبھی بتاؤں، فی الحال تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ صبح ناشتے کے فوراً بعد حویلی جانا ہے۔ بہانہ کچھ بھی سوچ لو، جیسے دادی سے ملاقات۔ اسے جلدی جلدی ذہن لڑایا، لیکن یہ طے ہے کہ صبح تم وہاں جا رہی ہو، اور وہ بھی ناشتے کے فوراً بعد۔ وسیلہ شاید چترال سے واپس آ رہی ہے، اس سے مل کر آنا۔
ہو سکے تو اس کے حالات بھی معلوم کرنا۔ اس کی زبانی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گئی۔ میمونہ بھی فعال ہوئی۔ کچھ روز پہلے دادی کے پیغام کے بعد اس نے بھی منصف کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ منصف اگر وسیلہ کے حالات جاننے کے لیے پچھلے کچھ عرصے سے پریشان دکھائی دے رہا تھا تو دادی بھی کچھ کم فکر مند نہیں لگیں۔ میمونہ نے وہ باتیں بھی منصف کو بتائیں تھیں، لیکن منصف نے رضوانہ آنٹی تک نہیں پہنچائیں۔ اسے بس راشد کی کال کا انتظار تھا جو بالآخر آج آ ہی گئی تھی۔ اب آگے کے لیے اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ حالات کیا رخ بدلنے والے ہیں۔ وہ صرف وسیلہ کے حق میں اچھے کی امید کر رہا تھا۔ میاندم کے پہاڑ بادلوں سے ڈھک رہے تھے۔ جولائی اور خار کے نسبتاً گرم دنوں کی یہ ایک خوشگوار دوپہر تھی۔ مومن نے میوزک پلیئر آن کیا۔ اداس، افسردہ، روتی، غمزدہ آنکھوں سے جس لمحہ اسے گانا آگے کیا۔ نصرت کی دکھی غزل سننے کا جی نہیں چاہا۔ جدا ہو کے بھی تو مجھ میں کہیں باقی، عاطف کے نغمے کو بھی اس نے آگے کر دیا۔ آج کل اداسی بھرے مایوس کن نغمات بالکل اچھے نہ لگتے تھے۔ احساسات کسی نئے پن سے آشنا ہو رہے تھے۔ وہ اگلے گانے کے بول سن کر مسکرا دیا۔ دل یہ کہتا ہے کانوں میں تیرے، دھیرے سے میں ایک بات کہوں، اور دل تو جانتا ہے کہ ہم کیوں اداسی سے پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ دل یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم سے جب بے حادثہ کچھ سرسند ہو جاتا ہے تو وہ دل ہی کرواتا ہے۔ وہ جن بولوں کو سن کر مسکرا دیا تھا آج کل دل کے بہت قریب تھے، اور ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہماری دلی کیفیات کے قریب تر ہوتا۔ مومن اس روز ایک خوبصورت تربیہ گیت سنتے ہوئے گھر کے پوچھ میں پہنچا۔ دوران سفر یہ ارادہ کیا تھا کہ آج بچوں اور ایلیا کو کہیں باہر لے جائے گا۔ موسم اور مزاج کی بشاشت یوں ہی کچھ کرنے پر اکساتی ہے۔ السلام علیکم۔ وہ آبی کے رونے کی آواز سنتے ہوئے امی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ وہ عباس کو اٹھائے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھیں۔ وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں رو رہا ہے یہ؟ اور ماں کہاں ہے اس کی؟ اس نے لیپ ٹاپ وہیں میز پہ رکھا اور عباس کو امی سے لے لیا۔ نیند سے جاگا ہے ابھی، اور ایلیا تو ساتھ والے گھر گئی ہے وہاں۔ ساتھ والے گھر مطلب کامران لوگوں کے ہاں؟ کب؟ اس نے آبی کو پلنگ کے ساتھ کھڑا کیا۔ توجہ پوری امی کی جانب مبذول ہو گئی۔ 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا۔ ابھی تو 1 گھنٹہ؟ اسے شدت سے دہرایا اور بنا امی کی پوری بات سنے باہر نکل آیا۔ موبائل ہاتھ میں لے کر اس نے ایلیا کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت وہ گھر کے گیٹ کے باہر آ چکا تھا۔ ہیلو، ایلیا کی آواز سنائی دی۔ فوراً گھر واپس آؤ، آبی رو رہا ہے۔ اس نے حکم دے کر کال آف کر دی۔ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتے پڑوسیوں کے گیٹ کو دیکھنے لگا۔ اس کے نزدیک 2 ہی منٹ میں ایلیا باہر نکلتی دکھائی دے گی، لیکن 5، پھر 7، 8 منٹ۔ اسے زج ہوتے دوبارہ نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ جی میں تو گھر میں ہوں، آبی کے پاس۔ مطلب؟ وہ چلایا۔ میں یہاں گیٹ پہ کھڑا ہوں۔ جی میں تو اندر کے دروازے سے آ گئی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور مومن نے ہاتھ ماتھے پہ مارا۔ غصے سے باہر نکلتے یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ ان گھروں کا آپس کا رابطہ پیچھے کے دروازے سے ہوتا ہے۔ وہ فوراً اندر آیا، کچھ دیر تک گھور کر درمیانی دروازے کو دیکھا اور پھر بجائے اندر جانے کے اسٹور روم میں گیا۔ یہاں کی ایک پرانی الماری میں کچھ ٹولز وغیرہ رکھے تھے۔ مومن نے سامان میں سے ایک تالا چابی نکالے اور باہر آ کر درمیانی دروازے کو بند کر کے تالا لگا دیا۔ کمرے میں آیا تو ایلیا آبی کو لیے بیٹھی تھی، ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں، بالکل اس دن کی طرح تیار جب وہ اسے تھانہ لے گیا تھا۔ مومن نے چابی اس کے سامنے بیڈ پر پھینکی۔ ایلیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آئندہ ان پڑوسیوں سے باہر کے راستے رابطہ رہا کرے گا، کوئی ضرورت نہیں بیچ کا راستہ کھولنے کی۔ کون سے ہمارے سگے لگتے ہیں؟ ہے کوئی رشتہ؟ وہ شرٹ کے بٹن کھولتے وارڈروب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اور گھنٹوں گھنٹوں کے لیے جانے کی تو قطعی اجازت نہیں ہے۔ اسے سفید قمیص پہنی۔ ان کے ہاں آج سنانا پروگرام تھا، دیر تو لگ ہی جاتی ہے۔ ایلیا آہستہ آواز سے وضاحت دینے لگی اور مومن کا ہاتھ رکا۔ دل میں سوچا، زنانہ پروگرام؟ ارم بھابی نے گھر سیٹ کر لیا ہے تو اس لیے آج ان کی نندیں اور دیورانیاں ملنے آئی ہوئی تھیں۔ بھابی نے مجھے بھی بلا بھیجا۔ پڑوس کی 1-2 اور خواتین بھی تھیں، وہ بتاتی جا رہی تھی، اور مومن آنکھیں بھیجے نچلا لب دانتوں میں دبائے سخت شرمندہ سا کھڑا تھا۔ خواتین کے پروگرام کر سن کر ہونٹوں پر تسلی امیز ہنسی بھی آئی۔
نہ جانے اتنی دیر وہ کیا خرافات سوچے جا رہا تھا۔ ہلکا سا سر گھما کر سائڈ سے دیکھا۔ ایلیا نے اس کے آج کے غصے کو کوئی الگ معنی نہیں پہنائے تھے، تبھی منہ پھلائے ہفا ہفا سی بیٹھی تھی۔ مومن نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ شہناز اس وقت تاریک برآمدے میں ننگے پیر چکر لگا رہی تھیں۔ جب بڑے گیٹ کے باہر روشنی دکھائی دی، انہوں نے ارحم کو ہارن بجانے اور دستک دینے سے بھی منع کیا تھا۔ بھاگ کر ہدی پھاٹک تک آئیں اور دروازہ پورا کھول دیا۔ ارحم گاڑی لیے اندر آیا اور سائڈ پر روک دی۔ تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ڈیرے پر تو نہیں گئے تھے؟ گیٹ کے باہر کون سا ملازم تھا؟ جیپ کے رکتے ہی شہناز نے بس ارحم کے پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر بنا موقع دیے سوالات کی بوچھار کر دی۔ لہجہ البتہ نہایت دھیما تھا اور تیز نگاہ اپنے اطراف پر۔ کسی نے نہیں دیکھا، کیوں بکلا رہی ہیں؟ ارحم چڑ سا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی اندر چلو۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر برآمدے کی طرف بڑھی۔ سارا خطرہ انہیں ساس کی طرف سے تھا۔ اگر جیپ کی آواز سن کر وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تو سارا بھانڈا ابھی پھوٹ سکتا تھا۔ ارحم چترال سے اکیلا آیا تھا اور وسیلہ اس کے آس پاس کہیں نہیں تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، وسیلہ کو میں اور مسرت صبح سویرے تہانے سے نکال لائیں گے۔ اور پھر وہ جاتے جاتے رکا۔ وہی جو بتا چکی ہوں، اور جس کے بنا اب اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن ذرا دیکھ بھال کر، ہم میں سے کسی پر نام نہ آئے۔ وہ ایک دم نارمل دکھائی دیتا تھا۔ بے فکر رہو، سب سوچ لیا ہے۔ اوکے، پھر آرام کر لیں آپ بھی۔ نہیں، ہمیں ابھی بہت کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ اسے مسکرا کر تسلی دیتی واپس پلٹ گئیں۔ رات کے 2:45 بجے ارحم واپس گھر پہنچ گیا تھا اور یہ مرحلہ بھی بنا کسی کے علم میں آئے کامیابی سے طے پا گیا تھا۔ اب تو بس اگلی صبح کا انتظار تھا۔ وہ صبح جس کی روشنی دیکھنے کو مہینوں سے وسیلہ بھی تڑپ رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صبح ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا چراغ بجھا دینے کے لیے طلوع ہو رہی تھی۔ منصف کی باتوں کی سنجیدگی کا اثر میمونہ کے ذہن سے اتر کے نہیں دے رہا تھا۔ رات بھی بے چین سی گزری اور نماز کے بعد بھی وہ دیر تک باہر ذہن میں ٹہلتی رہی تھی۔ وہ ایک بھرے پورے گھر میں رہتی تھی جہاں سب کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور اس کا بھائی اس کے حالات سے بخوبی واقف تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر یہی زور دے رہا تھا کہ اسے اگلی صبح ہر حال میں حویلی جانا ہے، تو ضرور بات معمولی نوعیت کی نہ تھی۔ ناشتہ اس سے معمول سے زیادہ جلدی بنا لیا۔ انیس ناشتے کے بعد اسکول ڈیوٹی پر چلے گئے اور وہ شہیر کو اماں جی کے پاس چھوڑ کر یہ کہتے گھر سے نکل آئی کہ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے بلا بھیجا ہے۔ اس کی سانس نرم ہو سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ بنا سوال جواب میں پڑے شہیر کو لے لیا۔ میمونہ نے چادر اپنے گرد اچھی طرح سمیٹی اور گھر سے نکل آئی۔ گھر سے حویلی تک چند گلیوں کی مسافت تھی۔ جلد ہی وہ حویلی کے بڑے دروازے پر آ گئی۔ ہلکا سا واک کیا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے مایوسی تو بہت ہوئی، لیکن پھر زور سے بجانا شروع کر دیا۔ بنا ملے تو یہاں سے جانا ہی نہیں تھا۔ اتنی صبح صبح کی آمد البتہ کچھ آکورڈ تھی، لیکن اسے تو منصف کا کہنا ماننا تھا۔ میمونہ نے ایک بار پھر زور سے دروازہ بجایا، لیکن عجیب بات تھی، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اب حیران پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ حویلی کے مکین دیر تک سونے والوں میں سے نہ تھے۔ صبح کی نماز کے ساتھ ہی یہاں کا نظام بیدار ہو جاتا تھا۔ کون ہے؟ میمونہ نے تیسری بار دروازہ بجایا تو آگے سے مسرت کی دھیمی قدرے چوکنا سی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، میں میمونہ ہوں، بڑی بیگم سے ملنا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا تو چوہوں بالکل خاموشی چھا گئی۔ مسرت، اے مسرت! میمونہ نے ہاتھ مار کر اونچی آواز سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کمال ہے، وہ لب چباتے سوچ میں پڑ گئی۔ مسرت نے عورت کی آواز سن کر بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اسے رک کر کچھ دیر سوچا، پھر پرس سے موبائل نکال کر منصف کو کال ملا دی۔ ہاں میمونہ، کہو ملائیں دادی سے؟ منصف نے بلا سلام دعا نہایت بےتابی سے سوال کیا۔ نہیں منصف، میں کب سے یہاں حویلی کے گیٹ کے باہر کھڑی ہوں، کوئی پھاٹک ہی نہیں کھول رہا۔ بتاؤ کیا کروں اب؟ زور سے بجاؤ، شاید سنائی نہ دیا ہو۔ ارے نہیں بھائی، مسرت دروازے تک آ کر واپس چلی گئی۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ میمونہ ہوں، لیکن نہ اسے دروازہ کھولا نہ کوئی جواب دیا۔ شاید واپس پلٹ گئی۔ لگتا ہے کھولنا۔ میمونہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بجا۔ اندر سے یک لگت ایسی دل دوز چیخ سنائی دی کہ میمونہ کا دل دہل گیا۔ منصف، اندر کچھ ہوا ہے۔ اس کی گھٹی گھٹی آواز بامشکل باہر نکلی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ بولو میمونہ۔
کسی عورت کی چیخ سنائی دی تھی۔ ایسا لگا کوئی بہت تکلیف میں تھا۔ میمونہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہمت سے کام لو میمونہ، اور دیکھو یہاں سے کہیں جانا مت۔ تم گھنٹوں بھی یہاں کھڑی رہو تو تمہیں کسی نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دیکھو تم بنا جانے واپس نہیں جاؤ گی۔ منصف کا لہجہ قطعی تھا۔ ہاں منصف، میں سمجھ گئی۔ میمونہ نے بھائی کی باتوں سے اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا محسوس کیا، لیکن وہ اندر کیسے جائے؟ یہ مسئلہ ابھی چوں کا توں تھا۔ ارحم کے کمرے کے باہر کشیدہ برآمدہ تھا۔ واشنگ مشین تو مسرت نے وہاں 2 ہفتے پہلے ہی سیٹ کر لی تھی، اور 2-3 مرتبہ کپڑے بھی دھوئے تھے تاکہ وسیلہ کی موت کے بعد دادی سے کوئی بیان وغیرہ لیا جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ عین حادثے کے ایک دن پہلے مشین کو وہاں رکھا گیا۔ یہ تو سیدھا شک میں ڈالنے والی بات تھی۔ کاٹے ہوئے ایکسٹینشن کے کونوں پر سرخ اسکاچ ٹیپ لگا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس ننگے تار کو کرنٹ سے بچانے کے لیے ٹیپ لگایا گیا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے ٹیپ جگہ سے سرک گیا تاکہ کرنٹ کا واقعہ حادثہ ہی لگے۔ صبح ارحم کے کمرے کے سامنے سے تار گزار کر واشنگ مشین لگا دی گئی۔ شہناز اور مسرت قریب 7:30 بجے تہہ خانے میں گئے۔ اس کی ساس اس وقت نماز اور تسبیحات کے بعد ایک بار پھر سو چکی تھیں۔ باہر نکلو۔ شہناز سے سوئی وسیلہ کو ٹھوکا مارا تو اسے سوئی سوئی خالی نگاہ دائی پر ڈالی۔ ان کے الفاظ تو سر پر سے ہی گزر گئے۔ اٹھ بھی جاؤ سست منحوس لڑکی، باہر جانا ہے۔ انہوں نے شانے سے کھینچ کر زبردستی اسے بٹھا دیا۔ کہاں؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گزرے 5.5 ماہ میں یہ جملہ اس کے کانوں نے پہلی بار سنا تھا۔ یہاں سے تمہاری چھٹی، آج سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ شہناز سے لہجہ دھیما رکھا۔ کیوں؟ وسیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بنا تائی کی بات پر یقین کیے حیرت سے بس اتنا پوچھا، کیا تم باہر نہیں جانا چاہتی؟ وہ تنک کر بولی۔ دل ہی دل میں پشیمانی بھی ہوئی کہ کوئی معقول بہانہ کیوں نہیں سوچ رہا۔ آپ میرے چاہنے پر تو مجھے باہر نہیں بھیج سکتی۔ وہ سخت چہرہ لیے جان بوجھ کر بات کو طویل کر رہی تھی۔ نیند سے جاگتے ہی ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات سنائی دی تھی اور اسے بنا سوچے کوئی قدم نہیں اٹھانا تھا۔ باہر نکلنے کا یہ موقع اس کے لیے بہت قیمتی تھا اور اسے اس سے کچھ حاصل کرنا تھا۔ آج وہ بھیڑ بکری کی طرح ان سے بندھی چلی جاتی تو پھر کوئی تہہ خانہ یا شاید کوئی کھائی اس کی منتظر ہوتی۔ بہت زبان چلانا آ گیا ہے۔ شہناز سے گھور کر دیکھا۔ تمہیں تمہارے کمرے میں بھیج رہے ہیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں، چلنا ہے تو چلو۔ تو مہمانوں سے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں چترال میں ہوں؟ وہ ابھی بھی ڈٹ کر کھڑی تھی۔ دیکھو لڑکی، شہناز نے تنبیہاً انگلی اٹھائی، ارحم واپس آ گیا ہے اور اب وہ کچھ دن یہیں رہے گا۔ ان دنوں کو غنیمت جانتے اگر آزادی کی کچھ سانس لینا چاہتی ہو تو آ جاؤ ہمارے پیچھے، ورنہ سڑو یہیں پر۔ وہ اس بار دھنک کر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وسیلہ نے ایک نظر جاتی ہوئی تائی کو دیکھا اور دل میں گھبراہٹ سی پیدا ہوتے محسوس کی۔ باہر نکلنے کا یہ چانس مس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے پل میں فیصلہ کرتے قدم سیڑھیوں پر رکھ دیا اور تبھی مسرت نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے دبوچ کر قابو میں کیا۔ وسیلہ نے ٹھٹک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا، لیکن وہ اسی ڈھٹائی سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیلہ نے اس بار کچھ نہ کہتے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ شہناز نے راستہ کھول کر ان دونوں کا راستہ بنایا اور 5.5 ماہ بعد وسیلہ نے روشن زمین پر دوبارہ اپنے قدم رکھے۔ پلکیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اس سے اللہ سے اپنے حق میں دعا مانگی اور تنگ راہداری سے نکلتے کھلے ذہن میں آئی۔ صبح سویرے کا وقت تھا، ذہن میں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ مسرت اس کا ہاتھ تھامے اسے بائیں ہاتھ کے نئے بنے کمروں کی طرف لے جانے لگی۔ وسیلہ نے محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ دور پھاٹک زور زور سے بجایا جا رہا تھا، لیکن شہناز طاہی اور مسرت اس دستک کے متعلق پرواہ نہ کر رہے تھے۔ اسے کھینچ کر جس نئے پورشن کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس کے برآمدے میں واشنگ مشین لگی تھی۔ ساتھ چارپائی پر کچھ دھلنے والے میلے کپڑے رکھے تھے۔ مشین کے بالکل ساتھ ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ وہ برآمدے کا اسٹیپ چڑھنے لگی تو مسرت نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ جوتا اتار کے آگے بڑھو۔ وہ تعجب سے کبھی اسے تو کبھی اس دھول مٹی کے فرش کو دیکھے گئی۔ وہ ہرگز اتنا اجلا نہ تھا کہ اس پر چلنے سے پہلے جوتا اتارا جاتا۔ اتارو جوتی، شہناز نے چلا کر حکم دیا تو وسیلہ نے چپلیں اتار دیں، قدم آگے بڑھائے اور شہناز نے آنکھوں کے اشارے سے مسرت کو کچھ دکھایا۔ مسرت نے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو تار کا ننگا حصہ وسیلہ کے اندر داخل ہونے کے راستے سے معمولی سا ہلا ہوا تھا۔
وہ وسیلہ کا بازو چھوڑ کر آگے بڑھی اور تار کے پلاسٹک والے حصے کو بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے پاؤں کے ساتھ تھوڑا سا دائیں کھینچا۔ وسیلہ کا دھیان مسرت کی حرکت کی بجائے اپنی آزاد کلائی کی طرف تھا۔ اس وقت نہ وہ شہناز طاہر کی گرفت میں تھی نہ مسرت کی۔ پیچھے ایک دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا اور صحن دور تک خالی پڑا تھا۔ وسیلہ نے چند سیکنڈز کے اندر اپنے آپ کو جرأت پر اکساتے سرپٹ پیچھے کو دوڑ لگایا دی۔ جوتا پیروں میں ویسے نہیں تھا۔ اس نے فل سپیڈ میں گیٹ کا رخ کیا۔ مسرت بھاگو! شہناز کی چیخ نکلی اور دونوں ہی وسیلہ کے پیچھے دوڑ گئیں۔ وسیلہ نے آدھا ذہن کامیابی سے عبور کر لیا تھا۔ وہ پوری طاقت سے زور لگاتے جلد از جلد گیٹ تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ سانس دھندکنی جیسا چل رہا تھا۔ وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو اسے اندر سے بند پایا۔ جلدی سے الٹے سیدھے ہاتھ مارنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے ہی مسرت اس تک پہنچ گئی۔ وہ پل میں وسیلہ کو دونوں بازو سے دبوچ لیا۔ پیچھے آتے شہناز سے تیز نگاہیں اطراف میں دوڑائیں تو باتھ روم کے دیوار سے لگا لوہے کا سریا دکھائی دیا۔ شہناز نے سریا ہاتھ میں لیتے وسیلہ کو دیکھا جو شدت کے ساتھ اپنا مسرت کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی۔ انداز میں جنون اور زور اتنا تھا کہ مسرت کے ہاتھ پھسلنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ خود کو ایک بار پھر آزاد کروا لیتی۔ شہناز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ہاتھ میں پکڑا سریا وسیلہ کے سر پہ دے مارا۔ آہ! حلق سے ایک بلند چیخ نکلی اور وہ گم دماغ لیے پوری چکرا کر زمین پر آ رہی۔ چند لمحوں کے اندر کیا ہوا وسیلہ جب تک سمجھتی سر سے خون کی گرم دھار بہنا شروع ہو چکی تھی اور وہ ہوش و حواس سے مکمل بیگانہ۔ جلدی کرو اٹھاؤ اسے اور وہیں ننگی تار کے پاس لے جا کر اس کا پاؤں اس پر ڈال دیتے ہیں، کہیں گے کرنٹ لگنے سے گری اور سر پھٹ گیا۔ اب جان سے مارنا تو ہے نا؟ ہاں ہاں یہ صحیح ہے۔ مسرت نے بھی دھوپ نکلتے مالکنی کی ہدایت کو غور سے سنا اور دونوں وسیلہ کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے کی طرف لے جانے لگیں۔ اس نیم مردہ وجود کو مکمل بے جان کر دینے کے بیچ اب چند میٹر کا ہی تو فاصلہ تھا جہاں بجلی کا ننگا تار بے ہوش وسیلہ کا منتظر تھا۔ کیا ہوا؟ کس کی چیخ تھی؟ پرانے برآمدے سے حاجرہ بی بی پریشان حال باہر نکلی اور شہناز کی آواز بھاگتی دو چند ہو گئی۔ اب کیا کریں مسرت؟ بڑھیا نے تو دیکھ لیا۔ شہناز کا ماتھا پسینے پسینے ہو گیا۔ دونوں نے برآمدے سے کچھ پہلے وسیلہ کو نیچے زمین پر لٹایا۔ اماں جی اس دوران ان کے قریب آ گئیں۔ وسیلہ؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے 2 قدم پیچھے ہوئیں۔ وسیلہ کب آئی؟ اور یہ خون؟ کیا ہوا وسیلہ کو؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر بےتابی سے اس کا چہرہ تپکنے لگیں۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کا خون بہہ رہا ہے، پٹی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے آپ سے بولتی اچانک اپنا دوپٹہ ہٹا کر وسیلہ کے سر پر باندھنے لگی۔ اس کا بہتا خون اس کی جان کے لیے خطرہ تھا۔ ہاں مسرت جلدی سے وسیلہ کو پلنگ پر لیٹاتے ہیں۔ شہناز سے ذہن لڑاتے اپنا لہجہ بھی سانس جیسا نرم کر لیا۔ ہوا کیا ہے؟ پتہ نہیں، شاید کرنٹ لگا ہے۔ شہناز سے بات سنبھالنا مشکل تھا۔ جاؤ مسرت اور ہم کو جگاؤ۔ دونوں نے وسیلہ کو پلنگ پر لیٹایا اور مسرت بھاگ کھڑی ہوئی۔ حاجرہ نے شک بھری نظروں سے شہناز کو دیکھا اور وہ نظر چرا کر وسیلہ پر جھک گئیں اور جب ارحم باہر آیا تو حاجرہ بی بی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ ارحم نے غصے بھری نظر سے ماں کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئیں۔ ارے اماں آپ کہیں بیٹھ جائیں، پریشانی سے گر نہ جائیں۔ وہ نے تھامے باہر نکل آئیں۔ ارحم کی اصیلی آنکھوں سے سمجھ میں آیا کہ اب جیتی جاگتی وسیلہ کو لے کر ہسپتال کیسے جایا جا سکتا تھا۔ لوگوں کے بیچ تو وہ سارا سچ اگل سکتی تھی۔ مجھے چھوڑو، وسیلہ کو دیکھو، اور یہ گیٹ کوئی کیوں نہیں کھولتا، کب سے بج رہا ہے؟ ان کا اب سر پھٹنے کو آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا چل رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں دیکھتی ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ نے زبردستی ایک کرسی پر دھکیل کر واپس اندر دوڑی۔ کیا تماشا ہے یہ؟ لڑکی کو زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ ارحم دپا دپا چلایا۔ مارنے ہی والے تھے پر تمہاری یہ دادی آ گئی بیچ میں۔ اب اس کے سامنے کیسے ننگے تار پر ڈال دوں؟ اور یہ ہاسپٹل، اس کا کیا کرنا ہے؟ ارحم سچ جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہاں سے نکالو کسی طرح۔ اور وہ ساتھ ساتھ سوچنے لگی، سنو ارحم، اسے ڈیرے کے کسی کمرے میں ڈال آؤ، وقتی طور پہ۔ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ جاؤ ارحم، جلدی سے ڈیرہ خالی کرو، کوئی نوکر چاکر باقی نہ رہے، پھر اس کو کسی کمرے میں ڈال دو۔ تیری دادی سے کہیں گے ہاسپٹل لے گئے ہیں اور ڈیرے میں ہی کام تمام کر دینا۔ اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ اسے پلٹ کر جلدی سے باہر کا رخ کیا۔
میمونہ کو گیٹ کے باہر کچھ 10-12 منٹ گزرے کہ پھاٹک کی کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس وقت پھاٹک سے ذرا دور کسی اور منصوبے پر سوچ رہی تھی جب ارحم خان باہر نکل کر بنا اس جانب متوجہ ہوئے ڈیرے کی طرف بڑھ گیا۔ میمونہ نے ایک نظر ارحم کی پشت کو اور دوسری پھاٹک کے کھلے چھوٹے دروازے پر ڈالی اور پھر بنا توقف کیے جلدی سے اندر گھس گئی۔ تیزی سے صحن پار کرتے برآمدے تک آئی کیونکہ دادی سامنے ہی بیٹھی دکھائی دی تھی۔ سر ہاتھوں پہ گرا رکھا تھا اور وجود جیسے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دادی دادی، اسے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا بازو ہلایا۔ میمونہ، وہ پھٹی آنکھوں سے یقین نہ آنے والی نظروں سے میمونہ کو دیکھ رہی تھی۔ اندر وسیلہ، انہوں نے وحشت زدہ انداز میں انگلی اندر کی طرف اٹھائی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بچا لے کوئی، جلدی کچھ کرو۔ کیا ہوا وسیلہ کو؟ اٹھ کر فوراً اندر بھاگی۔ سامنے پلنگ پر سر پر سفید دوپٹہ باندھے وہ بے سدھ پڑی تھی، ساتھ مسرت کھڑی تھی اور اس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ یہ وسیلہ بی بی گر گئی تھی۔ مسرت کی تو میمونہ کو دیکھتے ہی سیٹھی گم ہو گئی۔ سب کیے کرائے پر پانی پھر رہا تھا۔ جو سوچا تھا سب اس سے الٹا ہو رہا تھا۔ آج تو سمجھو بھانڈا پھوٹا ہی پھوٹا۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے گر گئی؟ اور اب کیسی ہے؟ کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ اسے فوراً ہی منصف کو کال ملا دی اور اسے کال اٹھاتے ہی بنا اسے کچھ بولنے کا انتظار کیے اسے وسیلہ کے بارے میں بتا دیا۔ اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ انیس کو بلاؤں؟ وہ مشورہ چاہ رہی تھی۔ انیس تو اسکول ہوگا، 1 منٹ، میں یہاں تھانہ پولیس کال کرتا ہوں، یہاں بہت واقف ہیں، ابھی حوالدار آ جائے گا۔ وسیلہ کو اگر یہ ہاسپٹل نہ لے جائیں تو ریسکیو کی گاڑی فوراً منگوا لینا۔ حوالدار کے آتے ہی یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ دیکھو وسیلہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اوکے۔ اسے مسرت کی وجہ سے چھپ کر کے منصف کو سنا اور کال آف کر دی۔ کسی نے ایمبولینس بلائی؟ اسے درشٹی سے مسرت کو دیکھا۔ ہاں وہ ارحم خان، مسرت نے کہتے ساتھ ہی سامنے دیکھا۔ ارحم خان اندر آیا، وسیلہ پر چادر ڈالی، اب دونوں کو پردہ کرنے کو کہا اور پیچھے 2 نوکروں کو اشارے سے اندر بلایا۔ دونوں نے جلدی سے چارپائی اٹھائی اور باہر نکل گئے۔ میمونہ کے دل کو اطمینان نصیب ہوا کہ وسیلہ کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ اب اس کا بھی یہاں رکنا بے معنی تھا۔ منصف نے اسے وسیلہ کے ساتھ رہنے کو کہا تھا۔ وہ جلد میں باہر نکلی۔ پیچھے شاید دادی نے آواز لگائی تھی اور دوسری آواز شاید مسرت کی تھی، لیکن اس کے لیے فوراً باہر نکلنا ضروری تھا۔ معلوم نہیں وسیلہ کو کس ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ وہ چادر کا پردہ بناتی باہر نکلی تو باہر نہ کوئی ایمبولینس، نہ وسیلہ کی چارپائی، نہ بندے۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آخر سیکنڈز کے اندر سب کہاں گئے؟ وہ دوڑ کر آگے آئی اور دور تک ہر طرف دیکھا، لیکن کہیں کچھ آثار نہ تھے۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی جب ڈیرے سے ارحم خان موبائل پر کوئی بٹن پش کرتا باہر نکلا۔ خان، وہ وسیلہ کو کدھر لے گئے ہیں؟ ارحم ایک دم چوکا۔ کون ہو تم؟ اب تک کے وقت میں اسے میمونہ پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ اندر بھی جب وہ مسرت کے ساتھ کھڑی تھی تو وہ شاید اسے کوئی خاتمہ سمجھا تھا۔ میں میمونہ، منصف کی بہن، مجھے وسیلہ کے متعلق جاننا ہے۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا لیکن لہجے کو بظاہر مضبوط رکھا۔ ادھر منصف کا نام سن کر ارحم کا دماغ پھک کر کے اڑ گیا۔ سچویشن پہلے انتہا کی گھمبیر تھی، اوپر سے یہ منصف کا کیا قصہ تھا؟ اس کو ہاسپٹل بھیج دیا ہے، جائیں آپ۔ وہ کنی کترا کر نکلنے لگا۔ آپ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ مجھے وسیلہ کی خیریت جاننی ہے، دوست ہے وہ میری، اور ہاسپٹل میں اس کے ساتھ کون ہے؟ اکیلا کیسے بھیج دیا؟ بندے ہیں ہمارے اور میں بھی جا رہا ہوں، آپ چاہتی کیوں نہیں؟ آخر میں وہ چلا اٹھا۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، بتائیے کون سے ہاسپٹل بھیجا ہے؟ وہ رٹ کر کھڑی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ جائیں۔ وہ پھر نرم پڑا جبکہ اندر سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ڈیرے میں پڑی وسیلہ کیا کم مصیبت جیسی گلے میں ڈھک گئی تھی جو یہ دوسرا عذاب۔ وہ اس بار رکا نہیں اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ میمونہ پریشان حال کبھی جاتے ارحم کو دیکھتی، کبھی ویران پڑی اس گلی کو۔ پھر منصف کو کال ملا دی۔ کہو میمونہ، وسیلہ کیسی ہے؟ وہ تو جیسے سانس تک روکے بہن کی کال کا منتظر تھا۔ منصف اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے سب خیریت رہے۔ کون سا ہاسپٹل؟ تم ساتھ کیوں نہیں گئی؟ اس کی خیریت کون بتائے گا؟ منصف کو چین نہیں پڑ رہا تھا۔ ہاسپٹل کا نہیں پتہ اور ارحم خان بتانے کو تیار بھی نہیں، تم جانتے ہو اس کی نیچر۔ میں اب حویلی کے باہر کھڑی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے۔
اور میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میمونہ کہ وسیلہ کا ہوا کیا، اس کی چوٹ کتنی گہری یا کتنی معمولی ہے۔ تمہیں یہاں بھیجنے کا مقصد تو اس کی خیریت جاننا تھا، اور حالات بتاتے ہیں کہ وہ بالکل خیریت سے نہیں ہے۔ پلیز اسے ہاسپٹل جا کر ملو۔ اور وہ حوالدار عاشق نام بتاتا ہے، پہنچا؟ نہیں، ابھی یہاں کوئی نہیں ہے۔ بات میمونہ کے منہ میں رہ گئی۔ اس نے ڈیرے سے 2 آدمیوں کو باہر نکلتے دیکھا، اور بلا شبہ یہ وہی 2 آدمی تھے جو وسیلہ کو چارپائی پر اٹھا لے گئے تھے۔ بھائی، وہ بی بی کدھر ہے، وہ جو زخمی تھی؟ ہم کو نہیں معلوم، جاؤ۔ وہ ماتھے پر بل دیے سائڈ سے نکلنے لگے۔ اچھا، ایمبولینس کس طرف گئی ہے؟ بس یہی پوچھنا ہے۔ وہ لجاجت کرنے لگی۔ کون سا ایمبولینس؟ وہ اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور میمونہ خود بھی چونک گئی۔ وہ بی بی کس گاڑی میں گئی ہے ہاسپٹل؟ اس نے سوچا شاید کسی گھر کی کار میں لے گئے ہوں گے۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم، جاؤ مڑے۔ وہ پلٹ کر دوبارہ ڈیرے کے دروازے میں گھس گئے۔ میمونہ ایک بار پھر بے یار و مددگار کھڑی رہ گئی۔ ان سے وہ کال ملانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک نئے نمبر سے کال آتی دیکھی۔ نمبر اٹینڈ کیا تو عاشق حوالدار کا تھا۔ اسے ڈیرے کی لوکیشن سمجھائی، اور شاید کہیں قریب ہی تھا، کیونکہ 2 ہی منٹ میں آدھا دکھائی دیا۔ جی میڈم، کیا حالات ہیں؟ وہ مستد سا اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میمونہ نے اب تک کی روادار بما اپنے شکوک و شبہات کے ظاہر کر دی۔ عاشق کی آمد سے گھبراہٹ بہت کم ہوئی تھی۔ یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ وہ زخمی عورت یہیں کہیں موجود ہے۔ یہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر ہی نہیں گئے۔ ضرور یہ حادثہ کروایا گیا ہے، اور اب یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ عاشق تو کسی رٹو طوطے کی طرح بھولتا گیا، اور میمونہ حیرت سے بس دیکھتی ہی گئی۔ یہ باتیں تو اس کے خیال میں ہی نہ آئی تھیں، اور منصف اس کا دماغ تو وسیلہ کی چوٹ نہیں بند کر رکھا تھا۔ تو پھر 1 منٹ میں منصف صاحب سے مشورہ کر لوں، وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے۔ عاشق نے فوراً ہی نمبر ملا کر منصف سے معاملات ڈسکس کیے۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے سنا، پھر کال آف کر کے میمونہ کو دیکھا۔ میں ڈیرے کے اندر جاؤں گا، یہ لوگ روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کہنا کہ عورت کی چیز سن کر آپ نے مدد کے لیے پولیس کو بلایا تھا، تاکہ اندر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو بچایا جا سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ظاہر نہیں کرنا کہ آپ نے مالکوں کے خلاف پولیس بلوائی ہے۔ سمجھ گئیں؟ جی جی، سمجھ گئی چھلے۔ اب تو میمونہ کو بھی یقین ہونے لگا کہ وسیلہ ڈیرے میں ہی کہیں ہے۔ ڈیرے کے دروازے پر پھر انہی 2 آدمیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ پولیس والے کو دیکھ کر انہوں نے فوراً ہی ارحم خان کو بلا لیا تھا، اور منصف کی بہن کے ساتھ حوالدار کو دیکھ کر وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ حوالدار عاشق اب ارحم خان کے تیور دیکھ کر کمزور پڑنے لگا تھا۔ اس کے پاس بھلا سرچ وارنٹ کہاں تھا؟ میمونہ نے سائڈ پہ ہو کر منصف کو جلدی سے صورتحال بتائی۔ منصف، مجھے یقین ہے وسیلہ ڈیرے میں ہے، اور جیسی اس کی حالت تھی اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ خدارا کچھ سوچو، کاش کہ تم ہی یہاں آ سکتے۔ وہ ڈھیلے لہجے میں کہی گئی، جبکہ دوسری طرف سے کال ہی کاٹ دی گئی۔ میمونہ لب چباتے اس وقت بس اللہ سے مدد کی طالب ہوئی۔ یوں لگا جیسے منصف بھی مایوس ہو گیا تھا۔ اسے پلٹ کر ڈیرے کی طرف دیکھا۔ حوالدار عاشق اسے دیکھتے کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اس کے نمبر پر گھر سے کال آ رہی تھی۔ میمونہ نے سختی سے لب بھینچے۔ اسے گھر سے نکلے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اماں جی یقیناً شہیر کو سنبھالتے تنگ آ چکی تھیں۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے انہیں اپنی تھوڑی دیر میں آمد کا بتایا، اور کال آف کرتے درد بھری گہری آہ نکلی۔ وہ بے سدھ بڑی وسیلہ کے کسی کام نہیں آ سکی تھی، اور نہ جانے لہجہ لہجہ اس کی حالت اب۔ اس نے ایک جھرجھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دونوں ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے۔ مالک، کسی کو اتنا لاچار مت کرنا، وہ بیچاری زخمی لڑکی خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مولا کرم فرما دے، کوئی سبب پیدا فرما دے۔ بہرام، حویلی سے جیب نکال کر پیچھے آؤ جلدی۔ رحمان کی چیختی آواز پر میمونہ نے چونک کر دیکھا۔ بہرام نام کا خادم حویلی کا پھاٹک کھول رہا تھا، اور عین اسی وقت دوسرے خادم نے ڈیرے کا گیٹ پورا کھولا۔ ارحم تیز قدموں سے اپنی سفید کار کی طرف بڑھا، پہلے اس کا دروازہ کھولا پھر بھاگتا ہوا اندر گیا۔ چند لمحوں میں کندھے پر وسیلہ کو ڈالے واپس آیا، اور پچھلی سیٹ پر ڈالتے خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ ایک دوسرے آدمی نے سنبھال لی، اور اس نے ارحم کے منہ سے ہاسپٹل کا نام سنا جو وہ ڈرائیور کو بتانے کے لیے اونچی آواز میں دہرا رہا تھا۔ میمونہ ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب منصف کی کال آتی دیکھی۔ ارحم روانہ ہوا وسیلہ کو لے کر؟ ہاں 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 ہاں، میمونہ اٹکی۔ پر کیسے؟ میں نے ارحم کو کال کر کے کہا کہ اگر اس نے وسیلہ کو ڈیرے سے نہ نکالا تو ایس پی اسماعیل سرچ وارنٹ لے کر خود پہنچنے والے ہیں۔
اور اس دوران حوالدار عاشق اسے بھی ڈیرے سے کہیں فرار نہیں ہونے دے گا، لہٰذا اپنی بہتری چاہتا ہے تو بجائے ہیلو بہانوں کے وسیلہ کو ہاسپٹل پہنچائے۔ ہاں وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اوکے تم اب گھر جاؤ، حوالدار عاشق پیچھے ہاسپٹل جا رہا ہے۔ وسیلہ کے بارے میں وہ مجھے بتاتا رہے گا، میں تمہیں اس کی خیریت بتا دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں گھر چلتی ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈا سانس بھرتے اسی وقت اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ وسیلہ کی سلامتی کے لیے لبوں پر ڈھیر دعائیں تھیں۔ رمشا، رمشا! وہ اونچی آواز سے پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو رمشا چمچہ ہاتھ میں پکڑے حیران حیران سے کچن سے نکلی۔ دن کے شاید 10 بھی نہیں بجے تھے اور منصف گھر واپس آیا تھا۔ کیا ہوا منصف، خیریت؟ وہ بھائی کا چہرہ دیکھ کر ہی حیران سے فوراً پریشان ہوئی۔ کچھ کام کر رہی تھی؟ ہاں کھانا بنا رہی ہوں۔ اور وہ سفورہ وغیرہ؟ اوکے جلدی سے یہ چولہا بھولا بند کرو اور عورتوں کو چھٹی دو، صرف 5 منٹ میں گھر بند کرنا ہے، ہری اپ۔ اس نے جگ سے گلاس بھرتے ایک ہی سانس میں چڑھایا، باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔